बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको कुरान के तज़कियाती मुताले की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुरान मजीद के एक और हिस्से का मुताला करेंगे और अब तक की जो नशिस्तें हुई हैं उनके मुताले से मेरा ख़्याल है आपके यहाँ एक चीज़ जो रासिख़ हुई होगी, वो ये है कि बुनियादी तौर पे जो स्टार्क डिफ़रेंस है दोनों अप्रोचेज़ का, तफ़सीर बिल रवाया के असूल पे और इसके साथ-साथ आप यूँ समझ लीजिए जो फ़राई स्कॉलर्स हैं, हमने पैरेलल स्टडी किए हैं, वो एक जो बिल्कुल बेसिक फ़र्क है वो इसके नाम से ही वाज़ेह है कि तफ़सीर बिल रवाया का जो स्कूल है वो कुरान मजीद की जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें वो बिलअमूम रवायतों के ज़रिए से कुरान को इंटरप्रेट करता है। अगर कोई रवायतें आ जाएँ तो फिर वो उनके यहाँ वो ही असल में फ़ाइनल होती हैं। और इसके साथ-साथ जो फ़राई स्कूल के जो ज़्यादातर लोग हैं, वो इस सिलसिले में ज़बान को ज़बान की कंस्ट्रक्शन को, इसके साथ-साथ उसके सियाक़ व सबाक़ को, सूरह की जो प्लेसमेंट है उसको, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जो मैंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल शायद मैं करता रहा हूँ, जो अगर आप अपने ज़हन में बिठा लें कि एक एक्सट्रिंसिक अप्रोच होती है और एक इंट्रिंसिक अप्रोच होती है। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस पूरे हमारे जो अब तक जर्नी रही है उससे वाज़ेह होगी ही होगी। इंट्रिंसिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम वो वसाइल यूज़ करते हैं जो टेक्स्ट के अंदर हैं, और एक्सट्रिंसिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम इंटरप्रिटेशन के वो वसाइल यूज़ करते हैं कि जो आउटसाइड द टेक्स्ट लाया करते हैं, जैसे कि हदीस है, जैसे कि रवायत है, जैसे कि तारीख़ है। और इसके नतीजे में यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि चूँकि रवायात से जो इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो खुद बतौर ख़ास अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें, तो वो खुद महल नज़र रहती है। मैंने आपको ये बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ू रवायतें किसी भी तफ़सीर के बारे में बहुत कम हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 या 2% हैं तो शायद ये मुबालगा नहीं होगा। ज़्यादातर जो रवायात हैं कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन में, वो ताबईन की हैं, सहाबा की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको रवायतें मिलेंगी कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन में तो वो ताबईन की हैं, यानी आप समझ लें कि जो 3rd जनरेशन है प्रॉफ़िट के बाद। इसके तरह आप यूँ समझ सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मिलियू के अंदर, इस पूरे के पूरे बैकग्राउंड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तबरी की जो तफ़सीर है, जो ज़ाहिर है कि 3rd सेंचुरी के आखिर में, 2nd सेंचुरी के यूँ समझ लीजिए कि एंड में और 3rd सेंचुरी के शुरू में जब वो लिखी गई, तो ये वो ज़माना था कि जब ताबईन से बात होती हुई उनके रिकॉर्ड में आई और उन्होंने इसको दर्ज किया, और उन्होंने कोशिश ये की कि जैसे-जैसे उनको रवायतें वो मिल रही हैं, उनको वो दर्ज करें। बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं की उन्होंने, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं की। ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन का काम उन्होंने अपनी जब तारीख़ मुरत्तब की है, तो उसके शुरू में भी लिख दिया था कि मेरा इस वक़्त मकसद जो है वो इनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है नहीं। तफ़सीर के शुरू में तो उन्होंने इस बात को नहीं दर्ज किया, लेकिन इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि तबरी की जो ओवरऑल अप्रोच रही है, जो तफ़सीर बिल रवाया जिसको हम तफ़सीर बिल मासूर भी कहते हैं, उसके वो बानी हैं एक लिहाज़ से। वो ये रही है कि व्हाटएवर कम्स हिज़ वे ही जस्ट कलेक्ट्स इट, तो वो कोलेशन और कलेक्शन की जगह पे खड़े हैं। और उन्होंने ये कहा है कि आई वुड लाइक द टास्क ऑफ इवैल्यूएशन टू बी एंट्रस्टेड टू पीपल हू कम आफ्टर मी। सो ये इसको उनके वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रा, 300 साल लगभग, बल्कि 400 साल आप कह लीजिए कि 7वीं सदी में जब इब्न कसीर मौजूद थे, 8वीं सदी में उनका इंतकाल हुआ, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर हिम ये काम फिर बहुत ज़्यादा तनकीद पाया, और तबरी की इस तफ़सीर को हाफ़िज़ इब्न कसीर ने फिर अपने यहाँ कोशिश की कि उसको निखारें, और उसके अंदर जो ऐसी तफ़सीर रवायात हैं जो काबिल एतमाद नहीं हैं, उन पर वो उन्होंने नक़्द भी किया बाज़ पे, और बाज़ को उन्होंने एक्सक्लूड करके बता दिया कि भई दे आर नॉट वर्दी ऑफ आवर ओन अटेंशन। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि तबरी की तफ़सीर चूँकि अभी उर्दू में तो इसका तर्जुमा नहीं हुआ है, लिहाज़ा जो उर्दू रीडर्स हैं या अंग्रेज़ी रीडर्स हैं अभी उनकी दस्तरस में नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग इसको पढ़ने के मौका आपको मिलेगा या आप दूसरों से पढ़ के इसको जानेंगे, तो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि उनकी यहाँ इस तफ़सीर के अंदर ये महज़ ऐसा नहीं है कि कोई कलेक्शन ही उन्होंने की है। इट्स नॉट, यानी ये ज़रा थोड़ी-सी एक्ज़ैजरेटेड या ओवर सिम्प्लिफिकेशन हो जाएगी। कई जगहों पे उन्होंने अपनी राय भी दी है, कई जगहों पे उन्होंने बताया है कि देखिए सहाबा से या ताबईन से जो ये तफासिर मनकूल हैं, ये बुनियादी तौर पे अपनी नेचर में मैं इनमें से फलाँ और फलाँ को तरजीह देता हूँ। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि तबरी हैज़ नॉट जस्ट कलेक्टेड, मतलब आई वुड से कि मोस्ट ऑफ हिज़ वर्क इज़ अ कलेक्शन, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ टोटल कलेक्शन। उसके अंदर जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, वो हिस्सा है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी ना कोई राय दी है। यानी राय से मुराद ये उन्होंने तरजीह दी और ये बताया देखिए कि सहाबा में
اور تابعین کے اندر جو یہ معاملہ پیدا ہوا ہے اس کی نیچر کیا ہے. سو یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ پھر آخر میں جا کے اٹ واز لیفٹ ٹو حافظ ابن کثیر ٹو thrash out this, and he did thrashed out a lot of them. اور اس کے بعد بھی پھر حافظ ابن کثیر کے رخصت ہو جانے کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 800 سال گزر چکے ہیں. اس کام کو اگرچہ اس پیمانے پہ کوئی جاری نہیں رکھ سکا، لیکن ہمیں خال خال یہ کوششیں ملی ہیں کہ جہاں پہ روایات کے اندر جو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے اس کی ہم تنقید کر سکیں. میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. اس کے بعد پھر ایک وہ دور آیا جس کے اندر پھر حدیث کا کی جو اہمیت ہے، یعنی حدیث کا جو ورڈ ہے وہ براڈلی بولا جانے لگا، ناٹ اونلی فار دا پروفیٹک نیریٹیوز بٹ آلسو فار آثار اینڈ مقطوع نیریٹیو وچ بلانگ ٹو دا تابعین. تو موقوف روایتیں، مرفوع روایتیں اور مقطوع روایتوں تینوں پہ یہ بولے جانے لگا. اور اس کے بعد اس کو اتنا شیوع ہوا، اتنا زیادہ اس کا استیلاء ہوا کہ لاسٹ 250 ایئرس کے بارے میں یا ایون 300 ایئرس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور نے ونس اگین اپنی اسی جو جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی تبری کے زمانے میں، وہ وہاں پہ دوبارہ سے پلٹ کے کسی جگہ پہ جا چکی ہے کہ جس میں ونس اگین جو تنقیحی مواد ہے اس کے بجائے رلائی کیا جا رہا ہے جو را مواد ہے اس پہ. چنانچہ آپ تبری کی تفسیر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر رجوع کیا جا رہا ہے. یعنی اس دور میں یوں آپ سمجھ لیں کہ ابن کثیر نے جو ایک سٹیپ آگے بڑھایا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے تنقید کی تھی، کیونکہ حدیث کی اسٹڈی پہ اتنا غلبہ ہونا شروع ہو گیا اینڈ پیپل ور سو انیمرڈ بائی اسٹڈنگ نیریٹیوز کہ ایک مرتبہ پھر جتنا کام ابن کثیر نے کیا تھا اس کو اگرچہ انٹرٹین کیا جاتا ہے، لیکن اب آپ یو ول گو بیک اینڈ فائنڈ آؤٹ دیٹ دا پرائمری سورس آف تبری از اسٹل بینگ انووکڈ. چنانچہ میں آج بھی اس کی آپ کو اگزامپل دوں گا. آپ اس کی بڑی اچھی جو ایک پریزنٹیشن ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب جو کہ ایک بہت بڑے نمائندہ ہیں تفسیر بالمعصور کے یا تفسیر بالروایا کے دور میں، ان کے ہاں تبری ہی کا آپ کو حوالہ بہت ملے گا اور وہ بتائیں گے کہ دیکھیے تبری کے اندر یہ بات ایسے بیان ہوئی ہے اور ایسے بیان ہوئی ہے، جس which actually means that reverting back to the person who started this off and who himself claimed that what I am doing is I'm just collecting, I'm not evaluating to such an extent. تو اس سے آپ یہ پورے ایک سیکنڈ اٹس لائک اے کرو وچ گوز لائک دس. اور یہ اسی جو ہم جس ملیون میں جی رہے ہوتے ہیں، جس کلچر کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں، میں کلچر سے مراد ریلیجس کلچر کی بات کر رہا ہوں، ریلیجس انٹلیکچوئل کلچر، اس کے لحاظ سے یہ اپس اینڈ ڈاؤنس پھر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی یہ اسکالرز ہیں، یعنی جو ہمارا جو ٹریڈیشنل پورے کا پورا اسکول ہے، یہ کوئی مونولیتھک چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ ریپرزنٹیشن آف ون پرسن. اور یہ مونولیتھک نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویریشنز بھی ہیں، لیکن ایز اے سیڈ دے آر فار اینڈ فیو بٹوین. تو وہ جو ویریشنز ہیں اس کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو بہت بڑے مجتہد ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ابن قتیبہ بڑے ارلی ایک تھنکر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن کے نام سے. انہوں نے قرآن مجید کے جو مشکل حصے ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہاں انہوں نے روایتوں کا سہارا نہیں لیا، یعنی روایتوں کا سہارا انہوں نے نہیں لیا بلکہ لنگوسٹکلی انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. یہی معاملہ آپ کو میڈیول دور میں اور دور حاضر میں ملے گا. سو اس پس منظر میں آپ ضرور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ استیلاء یا غلبہ تو ضرور رہا ہے تفسیر بالروایا کا، but it does not mean that there have not been other similar efforts in which actually the language of the Quran was invoked, or intrinsic sources as I would say they were actually relied upon. اور اس کے اندر آپ کو ایک جو بڑی اچھی مثال مل جائے گی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض تفسیری روایتیں واقعی منقول ہیں اور جو ان سے منسوب بھی ہم کر سکتے ہیں کسی حد تک اوتھینٹکلی، تو وہاں آپ بعض جگہ پہ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کی نسبت خاص طور سے، یعنی ان کی جو ایک ایکسٹراڈنری حیثیت ہے وہ نمایاں ہوگی کہ تفسیری روایات میں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد آپ کو روایتیں ملیں گی جو وہ ہیں ہی اس طرح سے کہ وہ سوال حضرت عائشہ کے ذہن میں پیدا ہوا، she posed it to the prophet and the prophet replied to her. So that you will find a corpus of those narratives separately being compiled and collated. اور وہ سب سے زیادہ وہ ہیں کہ جہاں پہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بارے میں کوئی نہ کوئی پہلو مل جاتا ہے کہ جو واقعی بہت انلائٹننگ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو طریقہ ہے، ہمیں ظاہر ہے ہم اس کو اگر آپ ری ورک کریں تو اٹ از بیسڈ آن لنگوسٹکس. یعنی ظاہر ہے حدیث تو ان سے منقول ہے، اور حدیث جو ہے ان سے منقول ہونے کی وجہ سے ایکچولی جو جس چیز کو آپ جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیٹ از آلویز پوسٹ اسکرپٹ، یعنی پوسٹ اسکرپشن ٹو دا پروفٹ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، یہ ایک بڑی انٹریگنگ سی بات ہے نا کہ what tools did he have to interpret the Quran, because the Quran was just not being revealed,
he was trying to understand the Quran as well. تو آپ وہاں پہ بڑی آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات ملیں گی حضرت عائشہ خاص طور سے، تو آپ کو لگے گا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قرآن کی آیت آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ زبان کے پہلو سے جج کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے لفظ کے اب کا جو استعمال یہ ایسے ہے، اگرچہ وہ ظاہر ہے کہ یوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امی تھے، وہ کوئی عربک لٹریچر سے واقف نہیں تھے اس طرح سے جیسے کہ فارملی ہوا جاتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ان کے ہاں بہرحال وہ لینگویج کی سینس تھی، جس کے بعد وہ پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو جو جس طرح سے وہ بتاتے تھے تو اٹ از سم تھنگ وچ از این آئی اوپنر، کہ آپ کو لگے گا کہ وہی اسی لنگوسٹک اسی انٹرنسک سورس کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس، اس بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے ضروری سمجھا اس کا تھوڑا سا اعادہ اور کچھ اس کے اندر آپ کے تفصیل بیان کر دوں. آئیے ہم اب آج کا جو ہم نے حصہ ہے جس کو پڑھنا ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا آج کا جو حصہ ہے یہ سورہ اعراف سے ہم نے لیا ہے، اور یہ سورہ اعراف کی جو آیات جو زیر بحث ہیں دے آر فرام ورس 44 to verse 50. اور اس کے اندر جو خواتین حضرات جو اہم چیز ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو آج کا حصہ ہے اس میں آخرت کا ایک موقع ہے، یعنی قرآن کے اندر ایک پورٹریل ہے فرام ورس 44 to 450 ان سورہ اعراف، جس میں دیر از اے ڈپکشن آف واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ہیئر آفٹر ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. اور وہ یہ ہے کہ لوگ جنت اور جہنم میں جا چکے ہیں، یعنی اب یوں سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ججمنٹ ہو رہی ہے، وہ ججمنٹ ہو گئی ہے. After the judgment has taken place, now people are residing either in hell or in heaven. Now there is a dialogue which is going to be depicted by the Quran in these verses, which is taking place between the dwellers of hell and the dwellers of paradise. تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ وہاں جا کے جو ایک نئی انسان کو قوت دی جائے گی، قوت بصارت ہوگی، قوت سماعت ہوگی، اس کے اندر قرآن مجید کے اس مقام سے بالکل واضح ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ آپس میں گفتگو کر سکیں گے. اور ایگزیکٹلی یہ وہی حصہ ہے جو میں آپ کو بھی چاہتا ہوں ہم پڑھ کے سنائیں، اس کا ہم تھوڑا سا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، یہ بتایا جائے کہ دیکھیے فیوچر میں یہ جن لوگوں کو اس وقت انذار کیا جا رہا ہے، جن کو وارن کیا جا رہا ہے، اس وقت تو یہ بڑے اترا رہے ہیں اور بڑے جیسے کہتے ہیں کہ چندرا کے جواب دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جب دے ول اینڈ اپ ان ہیل اور ان سے جب سوال کیا جائے گا تو دے ہیو نتھنگ ٹو سے. تو مقصد صرف یہ بتانا ہے فیوچر ایونٹ کا حوالہ دے کے کہ یہ آپ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ سنبھل جائیں، ورنہ دس از گوئنگ ٹو بی یور فیٹ، یو ول اینڈ اپ ہیئر اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دس ہول تھنگ یو ول ہیو نتھنگ بٹ ریگریٹ in your own self, and that regret is not going to help you in any way obviously، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن جگہ ہے جہاں پہ وہ ہو گئی ہے. سو اب اس پس منظر میں ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں خواتین حضرات. اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں اور پھر ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. یہ اس کا آپ عربک ٹیکسٹ آپ نے دیکھا میں آپ کے سامنے مفتی شفیع صاحب کا جو ترجمہ ہے خواتین حضرات کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب یہ دیکھیے وہی مکالمہ ہے جو بیسکلی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ کے درمیان ہو رہا ہے. تو جنت والے اب یہ دوزخ کو مخاطب کر کے کیا کہیں گے کہ کیا جنت والے دوزخ والوں کو کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمارے رب نے سچا کیا تو نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا. یعنی ہم نے تو we found our God to be true to us and his promise and is the same the case with you. تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہ ہاں
پھر پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں کہ لعنت ہے اللہ کے ان ظالموں پر جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے تھے اور ان میں کجی اور وہ آخرت کے منکر تھے، یعنی اس میں وہ کجی تلاش کرتے تھے، یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر تھے۔ پھر یہ کہا گیا اور دونوں کے بیچ میں ہوگی ایک دیوار، اور آراف کے اوپر مرد ہوں گے، پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ سلامتی ہے تم پر، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہو اور وہ امیدوار ہیں۔ اور جب پھرے گی ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف تو کہیں گے اے رب ہمارے مت کر ہم کو گناہ گار لوگوں کے ساتھ، اور پکاریں گے آراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہو ان کی نشانی سے، کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت تمہاری اور جو تم نے تکبر کیا تھا، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، اور پکاریں گے آراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے، کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت تمہاری اور جو تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ لائن شاید ریپیٹ ہو گئی ہے ترجمے میں۔ اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، چلے جاؤ جنت میں، نہ ڈر ہے تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے، اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو کہ ہم پر بہاؤ تھوڑا سا پانی یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو اللہ نے دی، کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے۔ تو بیسکلی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو مکالمہ ہے بٹوین اصحاب الجنہ اینڈ اصحاب النار، دس از بیسکلی something which is meant to further put to shame the people who ended up in hell، کیونکہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھیے آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا اور ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا دونوں پورے ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ جی ہاں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمیں ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے آخری جملے میں دیکھا کہ ہمیں آپ سکون پہنچانے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب آپ کا پانی جو ہے یہ ہرگز جو ہے وہ آپ کے لیے موجود نہیں ہے، آگ کو نہیں بجھائے گا، آپ نے اس میں جلنا ہے۔ تو ان کی فرسٹریشن اور اہل ایمان کی جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جو ایک جوبیلیشن ہے، ایک طرف فرسٹریشن ہے اور ایک طرف جوبیلیشن ہے، اس کا یہاں پہ تقابل کر کے قرآن مجید نے اس بات کو ایک طرف پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اصحاب الاعراف سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ یہ جو کہا گیا کہ وہ برجیوں پہ کھڑے ہوں گے، وہ اعراف پہ کھڑے ہوں گے، درمیان میں ایک دیوار ہوگی، تو یہ ہے وہ اصل چیز جس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت تین گروہ ہیں ان آیتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے جو جنت میں جا چکا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم میں جا چکا ہے، ایک گروہ ابھی کہیں نہیں گیا، اور جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے، بظاہر ایک دیوار ہے، ایک there is a barrier، اس کے اوپر they are standing and then not only the two are talking، یعنی اصحاب النار اور اصحاب الجنہ سے بات کر رہے ہیں، بلکہ جو اصحاب الاعراف ہیں، اصحاب الاعراف کا مطلب کیا ہے؟ people who are standing on that barrier between the two they are also talking to them۔ تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ مکالمہ ہے جس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کے سامنے مزید اس کی ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو فرائی اسکالرز میں سے استاذ جاوید احمد غامدی کا جو ترجمہ ہے آپ اس کو بھی سن لیجئے۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی۔ اب یہ وہ دیوار ہے جو کہ جنت اور جہنم کو سپریٹ کر رہی ہے، وہ دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یعنی یہاں جو انٹرپریٹیشن ہے اور جو مفتی شفیع صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس میں ایک نمایاں فرق ہے۔ یعنی استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برجیوں پہ یہ لوگ ہوں گے یہ ایکسٹرا آرڈنری پیپل، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز ہوں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، گویا کہ دے آر اسٹینڈنگ ان بٹوین ہیون اینڈ ہیل اینڈ دے آر ریکگنائزنگ پیپل فرام بوتھ سائڈس۔ اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، یعنی یہ جو ہے نا یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، یہ وہ اصحاب اعراف یہاں مراد ہیں، یعنی پیپل ہو آر اسٹینڈنگ آن دیٹ بیریئر۔ یہ وہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے یہ وہ مکالمہ ہے جو رائٹ اور لیفٹ ان کے ہو رہا ہوگا، اور یہ خود بھی اس پہ شامل ہوں گے۔ اب دیکھیے آگے وہی کہتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو بے اختیار کہیں گے پروردگار ہم ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ یعنی یہ جو اصحاب الاعراف ہیں who are standing on those stations on that wall، وہ جب ان کی نگاہیں اہل جہنم میں پڑیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ظاہر جنت کے امیدوار ہیں، آپ ہمیں ان کا ساتھی نہ بنائیے گا،
اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے. یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا جو تکبر تم کیا کرتے تھے، ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. جنت کے لوگوں تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غم زدہ ہوگے. اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو کہ کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو. اور وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں. سو اس کے اندر جو خواتین حضرات جس چیز کو آپ نے اب سمجھنا ہے، اور ابھی میں اس کا آگے انشاءاللہ ہم اس کا تجزیہ کریں گے، کہ وہ یہ ہے کہ جہاں تک استاذ مفتی شفیع کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار حائل کی جائے گی، اس دیوار پہ جو لوگ ہوں گے، میں ابھی آپ ان کے سامنے ان کی تفصیلی پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے بنیادی طور پہ، یعنی اسٹینڈنگ بٹوین ہیون اینڈ ہیل آن دا بارڈر آن دیٹ وال، جن کی جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اچھائیاں اور برائیاں برابر ہیں. یعنی ان کی انٹرپریٹیشن یہ، میں بھی آپ کے ان کی ایگزیکٹ ورڈز بھی آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، لیکن جو ایک اسٹارک ڈفرنس آف اوپینین جہاں پہ آ رہا ہے، جس کو بھی ہم نے کمپیئر کر رہے ہیں آگے جا کے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو تفسیر بالروایا کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار حائل ہوگی، اس پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال برابر ہیں. ابھی یعنی اعمال سے مراد یہ کہ اچھائی اور برائی کے اعمال برابر ہے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں کھڑے ہوں گے، نہ صرف یہ کہ مکالمہ کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ مکالمہ جو ان دونوں کے درمیان ان کو سن بھی رہے ہوں گے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، ظاہر ہے. اس کے نتیجے میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے وہ پیش بھی کرتا ہوں. ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نہیں، یہاں اصل میں وہ لوگ نہیں کھڑے کہ جن کے اعمال اچھے اور برے جو ہیں وہ برابر ہوں گے، بلکہ جیسے کہ استاذ نے یہاں پہ ترجمہ کیا کہ یہ امت کے کچھ نمایاں لوگ ہوں گے. رجال الفاظ آئے نا، کہ some very prominent people, some very distinct people, not people who have equal number of good and bad deeds, not those, but they who are prominent. They have to go to paradise. Paradise is just destined for them, but before entering paradise they are placed at that on those stations, on those posts, and they are actually having a dialogue with the people of paradise and with the people of hell, as well as witnessing the dialogue between the two. یہ وہ چیز ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ کے سامنے جو چاہتا ہوں کہ استاذ مفتی شفیع نے جو اس انٹرپریٹیشن کی ہے، یعنی اصل جو اس میں سوال صرف یہ ہے، یہ آپ ذرا ٹیکسٹ کو ذرا دوبارہ دیکھیے، عربک ٹیکسٹ کو، کہ اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ورڈ ہے وہ ہے اصحاب الاعراف کا. یعنی یہ اگر آپ تیسری لائن کو دیکھیں گے اس ترجمے میں، تو لکھا ہوگا دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی اور آراف کے اوپر مرد ہوں گے کہ پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے. یہ آراف کا ورڈ ہے جو اصل چیز ہے. بلکہ اگر آپ کو میں تھوڑی سی یہ بھی بتاؤں کہ سورہ آراف کا جو نام ہے وہ اسی لفظ کی وجہ سے آراف پڑا ہے. یعنی یہ صرف ایک دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں، اور دیکھیے اس کے نتیجے میں قرآن مجید نے یعنی ہمارے ہاں جس طرح کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کا جو معروف طریقہ تھا کسی سورہ کو نیم کرنے کا، اس کی یاد دہانی ہوتی ہے نا اس سے کہ سورہ کا وہ موضوع نہیں ہے. یہ سورہ کی ایک 5 یا 6 آیتیں ہیں. سورہ 200 آیتوں سے زیادہ بڑی سورہ ہے. ان 4-5 آیتوں میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اس میں بھی ایک لفظ ہے آراف کا، اور اس آراف کے لفظ نے ایسا وہ عربوں کو اٹریکٹ کیا کہ انہوں نے سورہ کا نام ہی آراف رکھ دیا. تو یہ جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ قرآن میں کی جو صورتیں ہیں the names of the surah, they don't depict the content. This is not never the case in these compositions. ان کے ہاں کوئی عجوبہ چیز ہوتی ہے، کوئی ڈسٹنکٹ چیز ہوتی ہے جس سے وہ سورہ کا نام رکھ لیتے ہیں. This is just a side explanation. Now we come back to the actual point. اور وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹ آف کنٹینشن ہے وہ یہ کہ آراف سے مراد کیا ہے. یعنی آراف سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ برجیاں مراد ہے. یہ عرف کی جمع ہے، اور برجیوں کا مطلب ہے جیسے وہ چیک پوسٹ نہیں ہوتی. یعنی آپ کبھی اگر بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں تو there are check posts on which these people of یعنی جو سارے کے سارے بارڈر سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اصل میں آراف سے مراد وہ برجیاں ہیں، وہ چیک پوسٹ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیشنڈ ہیں. اب جو لوگ اسٹیشنڈ ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب آراف ہیں. اور اصحاب آراف کون ہیں؟ اب ہم کلاسیکل انٹرپریٹیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں نے آپ کو سمری بتا دی کہ وہ بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں اچھائی اور برائی کے، یہ وہ مراد ہیں. یہ برجیوں پہ کھڑے ہوں گے، یہ گفتگو سن بھی رہے ہوں گے اور کر بھی رہے ہوں گے. اب ذرا اس بات کو جو کہ وہ بیان کر رہے ہیں تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیے کہ مفتی صاحب اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. یہ دیکھیے
اس کا جو آخری پیراگراف ہے میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. یہ انہوں نے سوال کیا نا کہ اعراف سے کون لوگ مراد ہیں. تو جنت و دوزخ والوں کے باہمی مکالمات کے ضمن میں ایک اور بات تیسری آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے نجات تو پا گئے مگر ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے. البتہ اس کے امیدوار ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ان لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے. اب وہ آگے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اعراف کیا چیز ہے. اس کی تشریح سورہ حدید کی آیات سے ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے. ایک کھلے کافر مشرک، اور ان کو تو پل صراط پر چلنے کی نوبت ہی نہ آئے گی، پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے اس میں دھکیل دیے جائیں گے. دوسرے مومنین، ان کے ساتھ نور ایمان کی روشنی ہوگی. تیسرے منافقین، جو چونکہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ لگے رہے، وہاں بھی شروع میں ساتھ لگے رہے اور پل صراط پر چلنا شروع ہوں گے. اس وقت ایک سخت اندھیری سب کو ڈھانٹ لے گی، یعنی جو اسٹارم آ جائے گا، اندھیری جس کو آپ کہتے ہیں نا، آندھی آ جائے گی. مومنین اور نور ایمان مومنین اپنے نور ایمان کی مدد سے آگے بڑھ جائیں گے، اور منافقین پکار کر ان کو کہیں گے ذرا ٹھہرو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. اب دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ پیچھے لوٹو، وہاں روشنی تلاش کرو. مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی ایمان اور عمل صالح کی ہے جس کے حاصل کرنے کا مقام پیچھے گزر گیا. جن لوگوں نے وہاں ایمان و عمل کے ذریعے روشنی حاصل نہیں کی، ان کی روشنی کا آج ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اسی حالت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ایک دیوار کا حصار حائل کر دیا جائے گا جس میں ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے باہر تو سارا عذاب ہی عذاب نظر آئے گا، اور دروازے کے اندر مومنین ہوں گے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا کہ سورہ حدید میں چونکہ اس کا تذکرہ آ چکا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو تفصیل سے ہی بتا رہے ہیں. میں یہ درمیان کا جو پیراگراف اب یہ پڑھ رہا ہوں کہ سورہ اعراف کی مذکورہ آیتوں میں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اب یہ بتایا دیکھیے کہ ابن جریر اور دوسرے ائمہ تفسیر کی تحریر کے مطابق اس آیت میں لفظ حجاب سے مراد حصار ہے، جس کو سورہ حدید کی لفظ میں سور کہا گیا. سور یعنی دیوار کہا گیا. تو یہ صرف وہ اس کی طرف سے وہ بتا رہے ہیں. اور آگے جو وہ بات بیان کر رہے ہیں، میں اس کو آخری پیراگراف سے پڑھ رہا ہوں. اب یہ بات کہ یہ لوگ کون ہوں گے، اب یہ اصل بات ہے، یعنی جہاں پہ اختلاف پیدا ہوا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ اصحاب اعراف کہتے ہیں یا پیپل ہو اسٹینڈنگ آن دوز پوسٹس ہو آر دے، وہ کہتے ہیں کہ اس درمیانی مقام میں ان کو کیوں روکا جائے گا. وائی از اٹ دیٹ دے ول بی اسٹینڈنگ دیئر. ظاہر ہے نہ جنت میں نہ جہنم میں، بلکہ ابھی درمیان میں ہیں. تو اس میں مفسرین کے اقوال مختلف اور روایات حدیث متعدد ہیں. لیکن صحیح، اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جو تفسیر بالروایہ کے اصول پہ وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور راجح جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حسنات اور سیئات دونوں پلے میزان عمل میں برابر ہوں گے. یعنی ان کا جب وزن ان کا تولا جائے گا تو ان کی رائٹیس ڈیڈز اور ان کی ایول ڈیڈز دے وڈ بی ایکول. اپنے حسنات کے سبب سے جہنم سے تو نجات پا لیں گے، لیکن سیئات اور گناہوں کے سبب ہی جنت میں ان کا داخلہ نہ ہوا ہوگا. یعنی they will be given this guarantee that they will not be consigned to hell, but the fact is that they would not have entered heaven as yet. اور بالآخر رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے، ہو جائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیے کہ انہوں نے اس سے مراد کیا لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، یہاں ہے جہاں پہ آپ کو توجہ دینی ہے کہ صحابہ کرام نے پھر اس کی تفسیر کیا کی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت حذیفہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کا اور دوسرے صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے، اور اس میں تمام روایات حدیث بھی جمع ہو جاتی ہیں جو مختلف عنوانات سے منقول ہیں. امام ابن جریر نے بروایت حذیفہ یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے. ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں وہ داخل کر دیے جائیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن مردویہ نے بروایت حضرت جابر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شرکت یا شریک ہو گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو جنت میں ان کا داخلہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے روک دیا گیا، اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بیسیکلی جو ان کی پوری کی پوری ایک سٹانس ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 گروہ ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جن کی اچھائیاں برائیاں برابر ہوں گی، اور ایک یہ شاذ رائے ہے یعنی ابن مردویہ کی جو یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی رائے کے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر جہاد میں حصہ لیا ہوگا اور وہ شہید ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ رائے ہے جو اکثر بار نہیں پایا،
اور زیادہ تر ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں آپ یوں بھی جان سکتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اس میں رائے ہے وہ بیسڈ ہے تبری پر، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ جب یہ کہتے ہیں جس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب اعراف سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں میجورٹی اوپینین یہ ہے تبری کے مطابق کہ دے ریفر ٹو پیپل ہوز ایول اینڈ گڈ ڈیڈس آر ایکول۔ اور دیکھیے حوالہ وہ کس کا دے رہے ہیں؟ تبری کا۔ اور تبری کی بات کو ایک چیز پہ نوٹ کیجئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبری میں جو روایت ہے وہ حضرت حذیفہ بن الیمان سے ہے، اور حضرت حذیفہ جو ہیں وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے کہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو ان سے یہ جواب ملا کہ نہیں، جن کے اعمال برابر ہیں۔ اب یہاں ایک ظاہر بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں اور یہ درمیان میں کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پھر بہت زیادہ اس پہ تفحص کرنا چاہیے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے جو ہمارے جو دوسرے اسکالرز ہیں، فرائی اسکالرز، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہی چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے اسکالرز سے تسامح ہو جاتا ہے، کوٹیشن میں سائٹیشن میں غلطی ہو جاتی ہے، اور جس کی بڑی اچھی مثال ہے یہ مقام، کیونکہ مفتی شفیع صاحب نے جس چیز کو کوٹ کیا حافظ ابن جریر سے، وہ ان کے یہاں پائی نہیں جاتی۔ میں آپ کو وہ اوریجنل دکھانا چاہتا ہوں جس سے، یعنی مفتی شفیع صاحب نے تو یہ کہا نا کہ حضرت حذیفہ کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ اصحاب اعراف سے وہ مراد ہے جو جن کے اعمال برابر ہیں، اچھے اور برے۔ یہ انہوں نے ہی از ایکچولی ascribed it to the authority of the prophet himself۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے وہ ایگزیکٹ عبارت جہاں تبری کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ ہوگا کہ مفتی صاحب کو کوئی چوک ہو گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے، وہ عبارت تو پائی نہیں جاتی۔ یہ دیکھیے الفاظ یہ ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں گا کہ حذیفہ تو واقعی روایت کر رہے ہیں، لیکن انہ سئل عن اصحاب الاعراف، ان اصحاب الاعراف قال فقال لهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم۔ یہ تو اس کا صرف ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں گے تو یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے۔ یعنی دیکھیے مفتی شفیع صاحب نے تو یہ کہا کہ حذیفہ سے پوچھا گیا، حذیفہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ جن کے اعمال برابر ہیں وہ اصحاب اعراف ہیں۔ یہ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ تبری نے درج کیا ہے۔ تبری کو جب ہم اٹھا کے کھول کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، پروفٹ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ان سے کیا گیا ہوتا اور ان کی رائے ہوتی تو پھر تو ایک بڑی امپورٹنٹ ہمیں اس پہ توجہ کرنی پڑتی۔ تو جو پہلی غلطی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے تبری کی بات کو غالباً کسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ان سے تسامح ہوا، غلطی ہوئی، تبری نے تو کہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، بلکہ ان کا تمام تر زور یہ ہے کہ حذیفہ نے خود یہ بات کی۔ اب یہ آگے بھی دیکھیے کیونکہ یہ حصہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے، یہ پہلی روایت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری روایت دیکھیے آپ۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بھی حذیفہ سے ہے، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ حسین بن عن عامر عن حذیفہ قال اصحاب الاعراف قوم كانت لهم ذنوب وحسناتهم فقصرت بهم ذنوبهم عن الجنہ وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار۔ ایگزیکٹلی وہی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، حذیفہ ہیں جس کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک تیسری روایت ہے وہ بھی حذیفہ سے ہے، اور یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں پہ بھی شابی ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں ان سے وہ روایت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی اچھائیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو جو پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول نہیں ہے، یعنی کم سے کم تبری میں کچھ منقول نہیں ہے، کیونکہ تبری کی عبارتیں یہ تین ہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے صرف کٹ پیسٹ کی ہیں۔ تو دس از obviously enough evidence to show کہ مفتی صاحب سے کاپی کرنے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی۔ اب میں نے جب اس کا مزید استقصا کیا یعنی اور آگے بڑھا، میں نے کہا یہ غلطی ان کو کیوں ہو سکتی ہے، یہ بڑی اٹس جسٹ اے ویری obvious مسٹیک ایسی ہے کہ جو ہونی ہی چاہیے۔ تو غالباً جو غلطی ان کو لگی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ تبری میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن آپ جیسے ہی تبری سے ذرا آگے جاتے ہیں اور ان کے جو میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ جنہوں نے روایتوں کی تنقیح کی ہے حافظ ابن کثیر، ان تک آپ پہنچیں تو آپ کو وہاں یہ مل جائے گا کہ یہ جو روایت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اس کو تبری نے کوٹ نہیں کیا، تبری ہیز ناٹ کوٹڈ اٹ آل، یعنی ابن کثیر نے کیا ہے، اور ابن کثیر نے جس طرح سے اس کو کیا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس روایت کو پڑھیں کہ یہ جابر بن عبداللہ سے ہے، یعنی حذیفہ سے تو ہے نہیں، یعنی جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے یا تبری کہہ رہے ہیں حذیفہ سے نہیں ہے، حذیفہ بن یمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بلکہ ان کے بجائے یہ جابر بن عبداللہ سے ہیں جو کہ وہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں،
لیکن خواتین حضرات اس کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت مخدوش ہے، اور اس روایت کا جب آپ استقصا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی سند جو ہے وہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک اس میں جو رائے ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کا نام ابو عباد ہے کہ وہ کون شخص ہیں، اور ابن کثیر خود کہہ رہے ہیں کہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا، دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن انہوں نے اس روایت کو سائٹ کر دیا۔ تو اس میں دوسرا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود بھی ہے، تبری ہیں جب اس کو سائٹ کرتے ہیں تو اس عبارت کے الفاظ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جو ابو عباد ہیں، میں آپ کے سامنے وہ دوبارہ اس کی سند پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ رہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا، اس میں یہ کہ حدثنا شیخ لنا یقال له ابو عباد۔ اب وہ یہ جو النعمان بن عبد السلام ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایک ہمارے بزرگ ہیں، ایک ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے ہمیں اس کی روایت کی، اور وہ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، ان کو ابو عباد کہا جاتا ہے، غالباً کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو اپنی اصل نہیں رکھتی، اور اس کی بنیاد پہ بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہمیں رائے منقول ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیں، اور چونکہ اس سلسلے میں ہمیں دو اور روایتیں بھی مل جاتی ہیں، وہ بھی ابن کثیر میں ہیں، تو وہاں آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ ایک اور شخص ہیں مزینہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، میں پہلی لائن ہی میں یہ آپ کے سامنے جو کرسر گھوم رہا ہے، ان رجلن کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ دیر از این ان آئیڈینٹیفائڈ پرسن ان دا سند آف دس نیریٹو، پتہ ہی نہیں ہے کون صاحب ہے۔ ان رجلن کا مطلب ہے این ان نون پرسن۔ تو جیسے ہی کوئی ان نون پرسن آپ کے اس کے اندر آ جاتا ہے تو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ روایت پہ بالکل ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے، لیکن یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کے باوجود روایت اس لیے ناقابل اعتبار ہے کہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ ان نون ہے۔ اب آپ تیسری روایت میں آ جائیں، یہ بھی حافظ ابن کثیر نے ہی درج کی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یحییٰ ابن عبد الرحمن المزنی ہیں، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پہلی لائن ان کا نام آیا ہے، یہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں جو عبد الرحمن المزنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہاں ایکچولی آپ کو مل جائے گا کہ جو دوسری رائے ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ اعراف سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں، اعراف کے سے مراد وہ لوگ بھی ہیں اصحاب اعراف سے کہ جنہوں نے آپ کی مرضی کے بغیر جہاد میں حصہ لیا۔ لیکن خواتین حضرات آپ دیکھیں یہاں اس سے بھی بڑی ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی لائن میں ایک صحابی کا نام ہے یحییٰ بن شبل، یہ میں آپ کے سامنے اس کو کرسر کو اس پہ انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ یحییٰ بن شبل جو ہیں یہ لا یعرف ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور لا یعرف کا مطلب یہ ہے کہ ہم وی ڈونٹ نو ہو دس پرسن از۔ تو اس سے یہ اگر آپ پورا تجزیہ کریں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اصول کے مطابق تفسیر بالروایا کے جو لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ روایت پر انحصار کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برے اور اچھے برابر ہیں۔ روایتوں پر ہم جب ڈیرا ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تبری کے ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے، اور مفتی صاحب نے ان کو کوٹ کیا تو ان سے کوئی چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور وہاں ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان، ظاہر ہے موقوف روایت ہے، موقوف روایت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کسی مرفوع روایت کی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کی کوئی تشریح موجود نہیں ہے تبری میں۔ اس کے بعد اب ابن کثیر میں جب آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تین روایتیں ایسی ہیں، دو روایتیں وہی ہیں جو وہ بات بیان کری ہیں کہ دو ہیں اصحاب اعراف جن کے اعمال برابر ہیں، لیکن دونوں روایتیں جو ہیں وہ ان کے اندر مجہول راوی ہیں، اور ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی روایت اگر پروفٹ سے بھی ہوگی، راوی اگر کسی سند کے درمیان میں بھی مجہول ہو جائیں گے تو they lose their importance and they lose their authenticity۔ اور تیسری روایت ایک اور ہے جو جس کے اندر یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ تو لوگ نہیں ہوں گے جن کے اعمال برابر ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی کہ جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں شریک ہوں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ جو شبل ہیں راوی ہیں یحییٰ بن شبل، وہ ہی از این ان نون پرسن لا یعرف کہا جاتا ہے، تو اس سے نتیجے میں یہ روایت بھی ساقط الاعتبار ٹھہرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تفسیر بالروایا کے اصول پر چونکہ انہوں نے روایت کے سہارا لیا اور روایت میں یہ درج تھا کہ جن کے اعمال برابر ہیں، تو وہ تو ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بیکاز دیٹ از انفاؤنڈیڈ اینڈ انگراؤنڈیڈ۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تفسیر بالروایا کے اصول کے مطابق یہ روایتیں جو ہیں جو کچھ مطلب یہ بیان کری ہیں وہ ہو نہیں سکتا، تو پھر اصل بات کیا ہے، اصحاب اعراف کون ہیں؟ اس کا پھر جواب اس پہ تنقید کرتے ہوئے جواب دیا ہے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے جواب ابھی تک رکھا ہے وہ تو یہاں سے رکھا ہے کہ صرف یہ بتایا کہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اس کی جو بات ہے وہ ان کے اپنے بنائے استدلال میں انفاؤنڈیڈ ہو جاتی ہے، بیکاز the narrative that they are quoting they are not sound۔ اب جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے چار امپورٹنٹ چیزیں ہیں جب اصحاب الاعراف کو آپ جج کریں، اور چاروں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اعراف میں مراد کون ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جو زبان کی وہ دلیل دیتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے رجالن کے الفاظ آئے ہیں، رجال جو ہے وہ عربی زبان میں نکرہ ہے، اور جب نکرہ اس طریقے سے آتا ہے تو وہ تفخیم شان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت کوئی اہم بات کو بیان کر، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھئی یہ آدمی ہے، اب کہنے کو تو میں کہہ دی یہ آدمی ہے، اس کا مطلب کیا ہے بھئی یہ بڑا زبردست آدمی ہے، یہ ہے نا اس طرح کا۔ تو آپ جب الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ میں جب نکرہ اس طرح سے آتا ہے تو نکرہ جو تنکیر ہوتی ہے یہ تفخیم شان کے لیے ہوتی ہے۔ تفخیم شان کا کیا مطلب ہے؟ میگنیفیکیشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو پہلا ان کا جو پریمز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے رجال کا جو ورڈ آیا ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے تو بولا ہی نہیں جا سکتا جن کے اعمال برابر ہیں، کیونکہ وہ تو پھر وہ لوگ ہوں گے نا کہ جو ابھی نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں۔ یہاں رجال کی تنکیر یہ بتا رہی ہے، جب میں کہوں نا کہ کچھ آدمی ہیں، بھئی آدمی ہیں ایسے کر کے میں بولوں تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر پیپل ہو آر آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اس وجہ سے یہاں رجال کے ورڈ کا جو یوز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دے کین ناٹ بی پیپل who have equal number of good and bad deeds, but they are some outstanding people, some people who have some prominent approach۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رجال کے ورڈ کے اندر اگر آپ یہ جیسے کہ لوگوں نے استدلال کیا ہے کلاسیکل اسکالرز نے کہ اس سے مراد ہے وہ لوگ کہ جن کے اعمال برابر ہیں، اگر آپ یہ ترجمہ کریں تو یہ صرف رجال تو نہیں ہو سکتے، اس میں خواتین بھی ہوں گی۔ اگر خواتین بھی ہوں گی تو پھر تو رجال کا ورڈ انتہائی ناموزوں ہے، کیونکہ اگر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں تو پھر کوئی ورڈ ایسا آنا چاہیے تھا کہ جس میں مرد بھی اور عورتیں دونوں بھی انکلوڈیڈ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر مجھے ترجمہ یہ کرنا ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہیں اور وہ ریفر کر رہے ہوں رجال سے، تو میں امیڈیٹلی کہوں گا جی کیا خواتین موجود نہیں ہیں؟ کیونکہ رجال کی جب تنکیر آتی ہے، جب نکرہ وہ آتا ہے تو اس میں خواتین اس طرح سے شامل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ پھر یہ دوسری تنقید پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برابر ہیں تو پھر یہ دس کین ناٹ بی اپلائی ٹو ویمن ایٹ لیسٹ، اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ صرف مرد بھی ہوں گے جن کے اعمال برابر ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شان کلام ایک چیز ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو مخاطب کر کے ایک کو عزت دلا رہے ہیں اور ایک کو وہ ایک لحاظ سے جھڑک رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو مل گیا نا وہ جو تمہیں ملنا تھا اور جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ کہ جو ایک برابر ان کے اعمال ہوں وہ ایسے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں جو جنت میں جا چکے ہیں اور ان سے جس انداز سے گفتگو کر رہے ہوں وہ ایسے ہو کہ جیسے غالباً جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پیٹرنائزنگ ہو، بالکل ایک کانڈیسینڈنگ طریقہ ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی یہ بات کہ ان کے جو اعمال ابھی برابر ہیں ان کا تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جس زبردست انداز سے وہ اہل جنت سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ تو کوئی مطلب دے آر بیونڈ دیم ایز ویل۔ تو یہ تیسری تنقید ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا کوئی سر پیر نہیں ملتا کہ اگر ہم یہ مان لیں۔ یعنی اس سے پہلے تو میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی تو روایت کے پہلو سے بتائی تھی کہ روایت بہت کمزور ہے، لیکن یہ آپ آگے بڑھ کے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بس سبیل تنزل اگر آپ روایت کو صحیح مان بھی لیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برابر ہیں، تب یہ تنقید اس کی جا رہی ہے۔ یعنی نمبر ایک کہ رجال کا ورڈ موضوع نہیں ہے، نمبر دو کہ اگر اس مفہوم میں لیا جاتا تو پھر لازماً اس میں خواتین کا کوئی تذکرہ آنا چاہیے تھا۔ نمبر تین کہ جو نیچر آف انفارمیشن از سچ which cannot be actually the conversation cannot be by people who have equal number of good and bad deeds کیونکہ they are a step lower than the people of paradise، وہ تو پہلے جا چکے ہیں۔ تو جو لوگ lower than the people of paradise ہیں وہ پیراڈائز والے لوگوں سے اتنے زبردست طریقے سے خطاب کرنا جو ہے یہ کوئی بعیدست قیاس لگتا ہے۔ اور پھر چوتھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ روایت کو ایک طرف رکھ دیں، یعنی روایت کیونکہ حدیث میں یہ آ گیا ہے تو انسان کے ذہن میں آ گیا ہے، ٹیکسٹ کے اندر کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ ان کے اعمال برے اور اچھے برابر ہوں گے۔ نہیں، ٹیکسٹ بھی تو کچھ بتا سکتا ہے نا۔ ٹیکسٹ کے اندر جو الٹ کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ورڈ تنکیر میں آیا ہے، نکرہ بولا گیا ہے، نکرہ بول کے ایک میگنیفیکیشن مراد لی گئی ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے اعمال برابر ہیں یہ ٹیکسٹ سے تو برآمد نہیں ہوتا، یہ ایکسٹرنزک ٹیکسٹ سے تو برآمد ہو جاتا ہے۔ ایسا ایکسٹرنزک ٹیکسٹ جو خود محتاج ہے اس چیز کا کہ وہ اسٹیبلش کیا جائے اور جس کے بارے میں ہم نے تنقید کی ہے کہ وہ اٹ از ناٹ ویل گراؤنڈیڈ اینڈ ناٹ ویل فاؤنڈیڈ۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک پاسبل جو جگہ ہے وہ یہ ہے جہاں سے غلطی لگنے کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی لگی ہے، آپ ذرا دیکھیے اس ٹیکسٹ کو میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بالکل آخر میں ہے کہ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جو ہیں کہ وہ جب ان سے خطاب کریں گے، یعنی اہل اعراف جو ہیں وہ اہل جنت سے خطاب کریں گے، تو دیکھیے بالکل آخر میں ایک جگہ پہ یہ کہا آتا ہے کہ وہ ان سے کہیں گے کہ آپ اس میں داخل ہو جائیں، یعنی ادخلوہا کے الفاظ آتے ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹ سے ہوئی ہو کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے یہ دیکھیے، دس کین بی کاز آف مس انٹرپریٹیشن،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ میاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ اب میری اس نے جوش مار کے، ہوتا ہے نا کہ آپ کے اگر اعمال برابر ہیں، اب خدا ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تو یہ ماننا پڑے گا کہ اب ادخلوا الجنہ کا جو خطاب ہے یہ اللہ میاں کر رہے ہیں. تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ پیچھے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تو اصحاب الجنہ کی ہو رہی ہے. دیکھیے نا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، یعنی اصحاب اعراف کی گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑی سی عربی کو کا لحاظ کریں، میں ایک دفعہ آپ کے لیے آسانی سے کے لیے ترجمہ کرتا ہوں کہ دیکھیے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ کا کیا مطلب ہے کہ اصحاب الاعراف جو ہیں وہ پکاریں گے رجالن ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی پیشانیوں سے. اور وہ کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنکم جمعکم، یعنی جو تم نے جمع کیا تھا وہ تمہارے کچھ کام نہ آیا، اور جو تم تکبر کرتے تھے وما کنتم تستکبرون. اور پھر کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم لا ینالہم الرحمت برحمتہ لا لا ینالہم اللہ برحمتہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کہتے تھے، یعنی اہل جہنم کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہو سکتے. یعنی یہ وہ مکالمہ تھا نا کہ وہ دنیا میں کرتے تھے کہ بھئی یہ جو مفلوق الحال پھٹے حال لوگ ہیں یہ کہاں جنت میں جا سکتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ادخلو کا پورا خطاب ہے خواتین حضرات، وہ اصحاب الاعراف کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا. یعنی دیکھیے اگر تو آپ کلام کو کاٹ لیں، یہ ہم بہت دفعہ سمجھ چکے ہیں کہ کلام کو کاٹ لیں گے، درمیان میں سے ادخلو کو آپ لے لیں گے کہ آپ داخل ہو جائیں، وہاں سے تو کوئی کرینہ نکل آئے گا نہیں. اگر آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ اصحاب اعراف ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں. اچھا، اب یہ صرف سوال پیدا ایک ہوتا ہے جو زبان کا پھر ایک امپورٹنٹ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اہل جنت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، یہی ہے نا، تو پھر اگین یہ کوشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ جنت میں تو پہلے سے داخل ہیں، تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں؟ اصحاب اعراف اگر مان لیا جائے جیسے کہ یہ ہمارے فرائی اسکالرس کہتے ہیں، تو ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ یعنی جو ہمارے روایت کے اسکالرز ہیں بالروایہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادخلو کا جو بولنے والا ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اصحاب الاعراف سے کہ دیکھیے آپ کے اعمال برے اور اچھے تو برابر تھے، لیکن میری رحمت کی وجہ سے میں آپ کو برابری کے باوجود اب آپ کو میں جنت کی طرف آ رہا ہوں. تو ادخلو کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے کہا ہے. جو فرائز اسکالر وہ کہتے ہیں کہ ادخلو کا خطاب اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا، یہ تو پیچھے فلو میں چلا آ رہا ہے، یہ تو خطاب ہی اصل میں اصحاب اعراف سے ہے. لیکن اس پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصحاب اعراف کہہ رہے ہیں ادخلو اور کہہ رہے ہیں جنت والوں کو، دیکھیے نا یہ کانٹیکس تو یہ آپ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیے اس کو آپ کو، تاکہ یہ واضح ہو جائے، کیونکہ یہ ذرا امپورٹنٹ جگہ ہے عربی کے لحاظ سے. یہ دیکھیے کیا کہا گیا، یہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ، یہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یعنی اہل جہنم کے بارے میں پھر وہ جنت کے لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، اب یہاں جنت کی طرف وہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ جہنمیوں کو کہہ رہے تھے. جہنمیوں کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ بھئی تم نے جو مال جمع کیا ہوا تھا تمہارے کیا کام آیا جو تم تکبر کرتے تھے. اور پھر وہ پھیرتے ہیں اپنا چہرہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جنت میں ہیں ان کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی. عجیب بات ہے. اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں. اب پھر یہ سوال تو بڑا جینوئن پیدا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ پہلے ہی سے جنت میں ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ ایک بڑا جینوئن سوال ہے جو ان کی انٹرپریٹیشن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اس سوال کا جواب بھی قرآن کی گفتگو اور قرآن کی لائن سے اور قرآن مجید کے انداز سے آپ کو مل جاتا ہے، اور ہماری اپنی زبان سے بھی آپ کو مل جاتا ہے. بعض دفعہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی ایک کام آلریڈی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا تم کر رہے ہو، تم کرو. مثلا آپ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے تشریف لائیے، کوئی آدمی مجھے ملنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف لائیے، حالانکہ وہ آ چکا ہوتا ہے. یہاں اصل میں آپ جب کہہ رہے ہوتے ہیں آئیے تشریف لائیے، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ باہر اور اندر آؤ. اس کا مطلب ہے آپ آ چکے ہیں، آپ آئیے اور اپنے آپ کو اپنے میک سیلف کمفرٹیبل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جو افعال ہیں وہ صرف اپنے ابتدائی مفہوم میں نہیں آتے بلکہ اپنے کامل مفہوم میں بھی آتے ہیں. یعنی وہاں استمرار ہوتا ہے، وہاں استقرار ہوتا ہے. اور اسی کی مثال ہے کہ جو آپ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ پہ مل جائے گی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ لنگوسٹک مثال ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ دیکھیے اس کے جو الفاظ ہیں، یہ آپ کو سورہ یوسف سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہاں پہ جو حضرت یوسف کے جو ماں باپ ہیں، یہ دیکھیے فلما دخل علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. بس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو خاص اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں انشاءاللہ امن و چین سے آپ رہیے. یعنی یہ ترجمہ تو استاذ نے الفاظ کی مناسبت سے کیا ہے،
ورنہ دیکھیے اگر آپ کو میں بالکل قریب لے جاؤں تو یہ ہے کہ ادخلوا مصر، یعنی آپ مصر میں داخل ہو جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حضرت یوسف کے باپ باپ جو ہیں وہ ان کے پاس آ چکے ہیں، مصر میں پہنچ چکے ہیں، آلریڈی دے آر ان ایجپٹ، کیونکہ حضرت یوسف ایجپٹ میں ہیں. اس کے باوجود حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ ادخلوا مصر، آپ داخل ہو جائیے. بھئی جو آدمی پہلے ہی داخل ہے اس کو آپ داخل ہونا کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ وہی زبان کا اسلوب ہے کہ بعض دفعہ استمرار کے لیے ایک چیز کے تمکن کے لیے آپ بول لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، آئیے. آئیے کا مطلب ہے وہ آ تو گئے ہیں، اب یو آر جسٹ ٹیلنگ ہم ٹو میک یور سیلف کمفرٹیبل. تو اسی طرح سے یہاں پہ قرآن مجید میں دیکھیے کہا گیا، حضرت یوسف نے کہا کہ آپ تشریف لائیے، داخل ہوئیے، حالانکہ وہ داخل تو ہو چکے ہوئے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ مصر میں داخل ہوں، اور وہ ہیں کہاں؟ پہلے ہی مصر میں ہیں، پہلے ہی وہ دربار خلافت میں موجود ہے، پہلے ہی وہ بادشاہ کے پاس ہیں. اور میں اگر یہ ایسے ہے میں کہوں گا جی آئیے پاکستان میں آئیے، حالانکہ وہ پہلے ہی پاکستان میں ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ پھر میں جب اہل مصر کو یہ خطاب کرے کہوں گا کہ آپ تشریف لے کے آئیں، تو وہاں مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر ہیں، آپ تشریف اپنے اندر لے کے آنی ہے، بلکہ زبان کے اصول پہ مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیے، بیٹھیے، اپنے آپ کو آرام سے متمکن کیجیے. ایک اور مثال دیکھیے قرآن مجید میں، آپ کو میں بتاؤں جو تلاش کی میں نے، جس کے اندر ایگزیکٹلی یہی چیز ہے جو بیان ہوئی ہے. یہ دیکھیے، ان المتقین فی جنات و عیون، یہ غور سے سنیے گا، یہ سورہ ہجر میں ہے. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، خدا ترس بندے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اب میں اگر اس کا لفظی ترجمہ کروں گا تو کیا ہے؟ داخل ہو جائیے آپ اس میں سلامتی کے ساتھ. بھئی وہ تو پہلے ہی جنت میں داخل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل جو تقوی ہیں وہ جنت میں براجمان ہوں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ادخلوها، اب میں کہہ رہا ہوں داخل ہو جاؤ. تو یہاں ادخلو کا جو فعل ہے وہ اصل میں تمکن کے لیے ہے کہ آپ رہیے اطمینان کے ساتھ، فائدہ اٹھائیے، یہاں پہ اپنے آپ کو میک یور سیلف کمفرٹیبل. تو جس طرح سے افعال اپنے ابتدائی مفہوم میں آ جاتے ہیں عربی زبان میں، اس طرح سے تمکن اور استمرار اور اپنے کامل مفہوم میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس کی مثال ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو فرائی انٹرپریٹیشن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ادخلو کے ورڈ کو اصحاب الاعراف کی طرف سے مانتے ہیں تو اصحاب الاعراف how can they say this to the people of paradise when they are already in paradise؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، when people are already in paradise پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں داخل ہو، کیونکہ زبان میں جب آپ ادخلو کہتے ہیں، اپنی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں اور زبانوں میں بھی، وہاں پھر مراد اپنا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ داخل ہو جائیں، بلکہ وہاں داخل ہونے کے بعد کی جو مقامات ہیں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر میں پوری بات کو سمرائز کروں خواتین حضرات تو یہ اس طرح سے ہوگا. میں اجزاء آپ کے سامنے میں نے ٹکڑے رکھے ہیں، لیکن جسٹ ٹو ہیو اے اوور آل گرپ آف واٹ از ایکچولی بینگ پوائنٹڈ آؤٹ ہیئر، وہ یہ ہے کہ ایک پورے کا پورا سین ہے جو سورہ آراف میں آیت 44 سے آیت 50 میں ڈپکٹ کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنم والے جہنم میں جا چکے ہوں گے. درمیان میں ایک دیوار ہے، دیوار پہ کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے رجال یعرفون بسیماہم، غیر معمولی لوگ ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہوں گے. اور اس کے بارے میں ابھی اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا یہ واقعی کوئی غیر معمولی لوگ ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی غیر معمولی تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو ابھی ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے اعمال برابر ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اعمال برابر ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ ان کے اعمال برابر ہیں؟ قرآن میں تو کوئی ٹیکسٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر، یعنی there is no indication from within the text which tells us that these are people who have equal number of good and bad deeds. So کیا کیا گیا ہے؟ وہی ایکسٹرنزک تعبیر لی گئی ہے کہ حدیث میں پھر اپنے آپ کو ہم لے گئے ہیں. کلاسیکل اسکالرز انہوں نے کہا کہ حدیث کیا کہتی ہے اصحاب الاعراف، تو وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برابر ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس میں، قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی اس کا قرینہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں اور برے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ اس میں خاموش ہے. تو روایت نے یہ بتایا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے اعمال برابر ہیں. جب ہم روایت کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب سے کوئی چوک ہوئی، انہوں نے جب کوٹیشن دی تو تبری میں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ جن کے اعمال برابر ہیں. جیسے آپ میں بھی سنتا ہوں کہ بھئی پروفٹ نے کہا کہ وہ لوگ جن کے برابر ہیں، تو آئی وڈ آلسو گیو اے لاٹ آف امپورٹنس. میں کہوں گا اچھا اگر یہ بات ہے دس ہیز ٹو بی ناؤ تھریشڈ آؤٹ. لیکن جیسے ہی آپ تھریش آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ سے کوئی بات ہے ہی نہیں. دس از ایکچولی فرام ون آف ہز صحابی which is حذیفہ ابن یمان. پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی اور صحابی ہیں جو ان سے بات بیان کر رہے ہیں، تو تبری کے ہاں تو نہیں وہ ملتے، ابن کثیر کے ہاں ملتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ تو جابر بن عبداللہ ہے جو یہ بات بیان کرتے ہیں، لیکن وہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ 3 روایتیں، تینوں کے بارے میں جو اسلوب اس طرح سے بیان کیا گیا ان روایتوں کا کہ اندر ایسے ان کے اندر لوگ ہیں کہ جن کے نام مبہم ہیں، جن کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ لا یکاد یعرف، یعنی یہ وہ لوگ ہیں cannot identify who these people are. So as soon as this happens, the narrative loses its authenticity. تو وہ روایتیں بھی گر جاتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصحاب اعراف سے اگر آپ وہ لوگ مراد لیں کہ جو جن کے اعمال برابر ہیں،
تو پہلی بات تو یہ کہ ٹیکسٹ میں کوئی ری انفورسمنٹ نہیں ہے اس کی. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایکسٹرنزکلی جس ٹیکسٹ سے اس سے مدد لی ہے وہ خود ہی اوتھینٹک نہیں ہے, وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہوا. اس کے برعکس جو دوسرے اسکالرز ہیں ہمارے, جو فرائی اسکالرز ہیں, ان کی فرائی اپروچ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ خالی ذہن ہو کے قرآن کو پڑھیں گے اور اس کو نکال دیں گے کہ روایت میں کیا ہے, تو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ اصحاب اعراف سے مراد ہیں کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز جو ابھی جنت میں نہیں گئی ہیں لیکن انہیں جنت میں جانا ہے, کیونکہ الفاظ ہے نا کہ لم یدخلوها وهم یطعمون, یعنی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے لیکن وہ داخل ہونے کے امیدوار بن چکے ہیں. ان کو اصل میں پہلے اوپر وہاں پہ پلیس کر دیا گیا بفور دے آر بینگ سینٹ ٹو پیراڈائز. اور یہ مکالمہ پورے کا پورا اس سیاق میں آیا ہے کہ کیونکہ ظاہر قرآن تو دنیا سے متعلق ہے, تو دنیا میں جو لوگ ہیں, گروہ ہیں, ان کو اتمام حجت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے جو آخرت میں آپ کا انجام ہوگا. آپ کے سامنے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز ہیں جن کو اصحاب اعراف کہا جاتا ہے, ان برجوں میں پلیس کی جائیں گی, اینڈ دے ول میک یو ریئلائز ہاؤ ایٹ فالٹ یو ور. تو بفور دس ہیپنز یو مسٹ مینڈ یور ویز. تو یہ سارا کچھ ہے. پھر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ رجال کا جو ورڈ ہے یہ جب تنقیر اس کی ہوتی ہے, جب یہ نکرہ آتا ہے اور اس طرح سے نکرہ آتا ہے تو یہ تفخیم شان کے لیے ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میگنیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جس میں کسی چیز کو بہت بڑا قرار دوں. جب جیسے میں کہتا ہوں کہ وہ آگ میں جلیں گے اور آگ کو میں نکرہ لے کے آؤں, اس کا مطلب ہے زبردست آگ میں. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے جہنم کے لیے نکرہ آیا ہے آگ کہ نارن فیہا, یا نارن کے الفاظ ہیں, ان نار نہیں کہا گیا. تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آگ میں جلنے سے یہاں مراد جب تنقیر ہوگی تو اس مراد ہے بہت بھیانک آگ. تو بالکل ایسے ہی رجال کا ورڈ جب اس طرح سے آتا ہے اس کا مطلب ہے بہت زبردست لوگ. تو یہ لنگوسٹکلی وہ اس کو اپروچ کر کے بتاتے ہیں کہ رجال از اے ورڈ which cannot be used for such people who are even below in merit from the people who have already entered paradise. They cannot be people who have equal good number of good and bad deeds. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں جو اشکال پیدا ہو سکتا تھا وہ ایک ہی ہے کہ اصحاب اعراف جو ہیں ان کو اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں تو پھر یہ ادخلوہا کا جو ورڈ ہے یہ جنت والوں کے لیے کیسے بول رہے ہیں, کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی جنت میں داخل ہو چکے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے لنگوسٹکلی ایک فیل جب ہو چکا ہوتا ہے اس پر ہی فیل بول لیا جاتا ہے, یعنی وہ اپنے انتہائی معنوں میں بولا جاتا ہے, جس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ براجمان رہیے, ایک چیز سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور یہ دوسری زبانوں میں بھی اسلوب موجود ہے, جس سے پھر اصل میں اس پورے کے پورے پیراگراف کی جو ایک تفہیم ہے اس کے اندر یہ فرق پڑتا ہے. یہ اپنی نیچر میں اٹ اسپیکس آؤٹ ایز اے پیسج in which the truth is being conclusively communicated to the people of Arabia in a way that makes them regret what has happened. تو یہ ہے خواتین حضرات ایک مختصر جائزہ ان دونوں مقامات کا قرآن مجید کے, ان دونوں انٹرپریٹیشنز کا قرآن مجید کے. اور اس میں جو چیز آپ کے لیے جاننے کی ہے وہ میں ذرا خلاصہ کر دوں تاکہ یہ ظاہر ہے بہت ساری باتیں اس میں ہوئی ہیں جس کو آپ کو ایز کہتے ہیں نا کہ ٹیک اوے کیا ہے اس کے اندر. تو ٹیک اوے یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی تعارف کروایا کہ وہاں روایت کھڑی ہے جو قرآن کو انٹرپریٹ کر رہی ہے, اور روایت بذات خود انفاؤنڈیڈ ثابت ہو گئی ہے, نمبر ایک. اور دوسرا یہاں جو لنگوسٹکس ہیں, لینگویج کے اصول پہ ہم نے یہ جج کیا کہ نکرہ جب آتا ہے اس طرح سے تو نکرہ کے اندر اصل میں ایک میگنیفیکیشن ہوتی ہے, اٹ ایمپلیفائز دیٹ پرسن, یعنی اور دیٹ یونڈر آئی وڈ سے. اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ لینگویج کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ افعال جو ہیں وہ اپنے ابتدائی مفہوم سے ترقی کر کے اپنے انتہائی مفہوم پہ بھی آ جاتے ہیں. تو again you can see that it is the language which is making its presence felt, and it is because of this linguistic aspect that they insist کہ نہیں یہاں اصل میں مراد کون لوگ ہیں اور اس سے آپ اس کو مراد نہیں لے سکتے. میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور میں اب آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, اور السلام علیکم استاذ محترم, اور خدا آپ کو صحت دے, ہمیں شعور دے کہ ہم آپ کی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکیں. پہلا سوال ہمارے چیٹ گروپ میں ہے, اور تو یہ ہماری آج کی محفل سے تعلق نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ پل صراط سے کیا مراد ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ایکچولی اس کے بارے میں تفصیل کسی اور موقع پہ یا کسی اور لیکچر میں کی ہے. جہاں تک پل صراط کا تعلق ہے, ساری کی ساری روایتیں کمزور روایتیں ہیں, اس میں قرآن کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں سرے سے پل صراط کا. روایتوں میں ذکر ہے لیکن روایتوں میں آپ جب جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ روایتیں دے آر ناٹ اوتھینٹک, دے کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. اس وجہ سے پل صراط کی کوئی چیز کسی اوتھینٹک سورس سے ثابت نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے سنبل احمد کا. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو فراہی ایکسپلینیشن میں سیکنڈ پوائنٹ ہے
اس میں پھر یعنی اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ اصحاب اعراف پروفٹس ہوں گے، کیونکہ اس میں لیڈیز کا تو ذکر ہو نہیں سکتا، تو پروفٹس کے علاوہ نوبل کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اچھے لوگ مرد اور عورتیں. وہاں تو آپ کو بتایا نا الٹ معاملہ ہے. جب آپ کہیں گے نا کہ رجال یعنی یہ بندہ ہے، یہاں بندے میں تو خواتین آپ سے آپ آ جائیں گی، یعنی یہاں تو یونرا مراد دیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو انکلوڈیڈ ہے الٹ بات ہے. یہاں پہ انکلوڈیڈ ہے. ہاں البتہ اگر آپ وہ مراد لیں گے جو انہوں نے لیا ہے کہ جن کے اعمال برابر ہوں، تو وہاں سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ صرف وہاں پہ اصل میں رجال پھر کی تنقید زیر بحث نہیں ہے. وہاں وہ اوکے. رجال کو ایک عمومی مفہوم میں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے ہوں گے، رجل کی جمع رجال ہے، تو سادہ ترجمہ یہ ہوگا there would be some men who would be standing there. خواتین انکلوڈیڈ ہے فراہی ایکسپلینیشن میں، لیکن جو کلاسک ایکسپلینیشن ہے اس میں نہیں اس میں نہیں انکلوڈیڈ. ہے، اس کی ہو نہیں سکتے نا، کیونکہ اس میں ورڈ جو ہے وہ نکرا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ نکرا کو نکرا کے مفہوم میں لے نہیں رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمپل سنگولر ورڈ ہے، اس کا پلورل آ گیا. مین تھا وہ مین ہو گیا، رجل تھا جو رجال ہو گیا. اس کا مطلب ہے there will be a lot of men standing on those posts. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایسے ہی مین ہی ہوں گے جن کے اعمال برابر ہوں گے، تو خواتین بھی تو ہوں گی نا جن کے اعمال برابر ہوں گے، بہت ساری خواتین بھی ہوں گی. تو یہ ایک اناملی پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ جب آپ اس کو نکرا کو اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ یہ کے طور پہ تنقید، لیں. ہاں تفخیم کے طور پہ ہے، تو اس میں اصل میں پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جینڈر کون سا ہے. اس کا مطلب بندے ہوں گے. بندوں کا مطلب آف کورس مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. صحیح. تھینک یو. اگلا سوال ہے ریاض صاحب، پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب رجال کا جو مطلب ورڈ ہے وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے رجال تلہیہم تجارت، رجال اللہ تلہیہم تجارت، جی وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی اسی مفہوم میں تفخیم شان کے لیے. ہاں بالکل. تو اس پہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کر دیا. تو اس میں مطلب سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، تو ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں. اب جب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ انٹرنزک دلیل لے کے آ رہے ہیں، تو جو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فراہی اسکول والے بھی انٹرنزک دلیل لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا. دوسرے تو ایکسٹرنزک لا رہے ہیں نا جی، دوسرے انٹرنزک نہیں لے کے آ رہے. ان کی تو ایکسٹرنزک ہے، یعنی یہ بات کہ ایسے لوگ کہ جن کے اعمال برابر ہیں. قرآن کی ٹیکسٹ میں تو کوئی اشارہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جو کچھ ہے وہ روایت سے ہے. لیکن فراہی اسکول والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد عالم ہیں یا خاص لوگ ہیں، تو اس کا بھی کوئی مطلب قرآن میں کچھ نہیں، اس کو واضح نہیں کیا گیا. اس میں تو وہ لینگویج کے اصول کو انووک کر رہے ہیں نا، کہ جب رجال اس طرح سے تفخیم شان کے لیے آتا ہے تو وہاں کوئی عام لوگ مراد نہیں ہوتے. یعنی نکرا جب آتا ہے اور نکرا کا مقصد ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ النار، یعنی الف لام کے بغیر نار آ رہا ہوتا ہے جہنم کے لیے، نکرا آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں مراد ہے گھنونی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ. اگر آپ ترجمہ یہ کریں گے تو اس کا حق ادا کریں گے، ورنہ اگر آپ صرف آگ ترجمہ کریں گے تو تنقید کا مفہوم ادا نہیں ہوگا. تو بالکل ایسے ہی نکرا بعض دفعہ میگنیفیکیشن کے لیے جب آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رجال کا جو ورڈ ہے یہ کوئی پلورل فارم میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ سنگولر رجل تھا اس کی جمع رجال آ گئی، بلکہ اپنی نوعیت میں یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو امپلائی کر رہا ہے میگنیفیکیشن کو. تو یہاں پہ رجال کا مطلب سورہ نور میں جو رجال آیا ہے اس سے مختلف ہے؟ نہیں، وہاں تو ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی جو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہاں الفاظ یہ ہے نا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خدا کی یاد جو ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت اور یہ جو بیع و شراء ہے وہ خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو وہ ایک ہی چیز ہے یہاں پہ، یعنی وہ ایسے غیر معمولی لوگ ہیں وہاں مراد ہے، ایسے زبردست لوگ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ یہاں پہ بھی وہی مراد ہے. نہیں، ڈیفائن کرنے کی ضرورت، نکرا خود ایک ڈیفینیشن ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید جب تفخیم شان کی آ رہی ہوتی ہے تو یہ خود ایک ڈیفائننگ چیز ہے. جیسے وہاں کہا گیا نا کہ رجال لا تلہیہم، کہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ جن کو بیع اور شراء اور تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. وہ ورڈ نکرا ہی وہاں پہ آیا ہے، اور وہاں پہ بھی رجال کے ورڈ نے اصل میں یہ بتا دیا کہ یہاں خواتین انکلوڈیڈ ہیں، کیونکہ یہاں پہ یونڈرا یا جینڈر مراد نہیں ہے بلکہ انسان مراد ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی، یعنی کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے، یہاں دونوں رجال کی تفخیم ہی کو بیان کر رہے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں رجال سے متعلق وہی لوگ ہیں جو وہاں پہ تجارت کے وقت اللہ کا ذکر. دیکھیے وہ الگ چیز ہے. وہاں دیکھیے وہاں تو جو سیاق و سباق ہے وہاں تو ویسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں، یعنی ان کی خصوصیات اور ہوں گی. جو چیز کامن ہے دونوں میں وہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ تنقید تفخیم شان کے لیے ہیں.
دونوں جگہ پہ نکرہ جب لایا جا رہا ہے تو آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز بیان کرنے کے لیے، وہ کوالٹیز وہاں ذرا مختلف ہیں، یہاں ذرا مختلف ہیں، ٹھیک ہے، کوالٹیز الگ ہیں لیکن ہیں ایک ہی طرح۔ ٹھیک، تھینک یو جی۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب، پلیز اپنا سوال کیجیے۔ ایک پوائنٹ جو میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ جو مفتی محمد شفیع نے ایکسپلین کیا ہے، جو کہ اصل میں وہ فراہی اسکول کے مطابق ہے، کہ اگر یہ آراف والے لوگ جو ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ ان کے اعمال برابر ہیں اور یہ جنت میں جا سکتے ہیں یا دوزخ میں، تو یہ دوسرے لوگوں کو کس طرح سے تنبیہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایک تو یہ آپ اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے سمجھا جائے، یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کیونکہ ان کو تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے نا، وہ اپنے سٹیٹس میں ان سے کم ہے، یعنی ان کو جو اپنے بارے میں ان کو مشتبہ ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، وہ امیدوار تو ہیں لیکن دے ڈونٹ نو، تو ہاؤ کین دے بی ان اے پوزیشن ٹو ٹاک ان سچ ایلیویٹڈ ٹرمز ود the people of paradise، جہاں جا چکے ہیں۔ یعنی جہنمیوں کے بارے میں تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اہل جنت کے بارے میں تو ان کی گفتگو یہ بنتی نہیں ہے when they are yet to know کہ where they are going to land in۔ جی جی۔ دوسرا یہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر یہ ثقہ صحابی ہیں تو ہم ان کی اس حدیث کو، اگر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بھی لیا تو ہم اس کو کیوں نہیں لے لیتے اسی طرح سے؟ کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیں، حضرت حذیفہ تو نہیں ہے نا اس کو بیان کرنے والے، حضرت حذیفہ کے نیچے روایت جو ہے وہ 10 اور لوگ بیان کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو تنقید کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا پہلی بات کہ وہ ان کی سند کمزور ہے، یعنی وہ اسناد کے لحاظ سے یہ ہم یقین سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ حضرت حذیفہ نے یہ کہا تھا، اور اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیں کہ حضرت حذیفہ کا قول ہے، تو پھر ایک صحابی کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کا پورا امکان ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو۔ ہم اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو بالکل شروع میں دے چکا ہوں کہ بعض دفعہ عبداللہ ابن عباس نے ایک مطلب سمجھا ایک آیت کا، حضرت عائشہ نے تنقید کر دی، عبداللہ ابن عمر نے سمجھا، حضرت عائشہ نے تنقید کر دی، تو صحابہ کرام سے تو بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں تو ظاہر ہے اگر کوئی بات آ جائے گی تو پھر ادب و احترام میں ہم اس کو اچھی طرح دیکھیں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا فہم جو تھا وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بالفرض محال ہے، اور میں کافی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اگرچہ میں نے اس سند کی بھی تحقیق نہیں کی، کہ یہ سند خود کمزور ہے۔ یعنی میں تو یہاں فرض کر رہا ہوں کہ اگر مان بھی لیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ صحابی کی جو بات ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اور اس کے حق میں ہم اگر کوئی دلیل ہوگی تو ایکسیپٹ کریں گے۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، بٹ ایز آئی سیڈ if you research more I am pretty certain کہ روایت خود ایک ایسی ہے کہ جو حضرت حذیفہ سے اس کی جو نسبت ہے وہ ساؤنڈ نہیں ہے۔ جی سر، لاسٹ پوائنٹ یہ کہ رجال جو ہے یہ پھر قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کامن لیا گیا ہو لوگوں کے لیے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اس میں مذکر میں کہتے ہیں، اور اردو میں بھی کئی دفعہ جو ہے جیسے آدمی کہہ دیتے ہیں، تو مراد ان سے جو ہے ایک آدمی کا ہجوم تھا، تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہوتے ہیں، تو کیا قرآن نے اس کو بالکل اس طرح نہیں استعمال کیا کہیں بھی؟ جیسے بعض دفعہ وہ الف لام جب ہوتا ہے تو پھر استعمال ہو جاتا ہے، جیسے الرجال قوامون علی النساء، جیسے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر یہ ایسے آیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ قوام بنائے گئے ہیں، تو وہاں اب تخصیص پیدا کر دی، یہاں پہ مراد اب اعلیٰ درجے کے مرد نہیں ہیں، وہاں اس کو معرفہ کر دیا۔ نکرہ میں یہ خصوصیت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ نکرہ موصوفہ نہ ہو۔ نکرہ موصوفہ کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نکرہ جس کی کوئی صفت آ گئی ہو، یہ تھوڑی سی عربک اس میں انوالوڈ ہے، آپ اس کو ڈسریگارڈ بھی کر دیں، یعنی ایسا نکرہ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ معرفہ بن جائے، اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ موصوفہ۔ تو وہ الف لام ایک ایسی چیز ہے جس نے جب آپ لاتے ہیں تو الرجال قوامون، الرجال سے مراد اب دیکھیے کہ مرد عورت پر قوام بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں مراد یونڈرا آف دا میل جینڈر ہے، یعنی ہسبینڈز ہیں، یہاں مراد مرد سے مراد مرد نہیں بلکہ ہسبینڈز مراد ہیں، کہ شوہر جو ہیں وہ بیویوں پہ قوام بنائے گئے ہیں۔ وہاں پہ بھی النساء سے مراد عورتیں نہیں بلکہ بیویاں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تخصیص پیدا کس طرح سے ہوئی ہے الف لام کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ نکرہ آتا ہے تو کوئی قرینہ ہونا چاہیے اس کا کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ نکرہ اصل میں اپنی تنکیر کے باوجود کوئی ایکسٹرا مفہوم بیان نہیں کر رہا، بلکہ سادگی سے الفاظ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو لفظ ہے اسی کا مطلب، یعنی جیسے رجل کا مطلب وہ بندہ ہی بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پہ یہ تنکیر جو ہے وہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی تفخیم کر رہی ہو،
بلکہ نکرہ اصل میں محض ایک وجود کے لیے آ رہا ہے کہ ہاں ایک شخص ہے، جیسے ہم شجر کہتے ہیں یا کوئی ابھی ہم لفظ بول دیں گے تو وہاں مراد اصل میں کوئی ایکسٹرا مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کا سادہ مفہوم ہوتا ہے. شجر کا مطلب ہے درخت، تو وہاں صرف درخت مراد ہوگا. ہاں جب اشجر کہہ دیں گے تو یہاں مراد ہوگا کہ یہ خاص کوئی درخت ہے. یا شجر کی تنقید اس طرح سے آ جائے گی کہ کلام اس کو قبول کر رہی ہے کہ یہاں مراد بھی کوئی بہت عالی شان درخت ہے، تو پھر اس کی تنقید کو ہم کہیں گے تفخیم شان کے لیے. تو یہ استعمالات ہیں زبان کے، اور جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو اس سے یوز ٹو کریں گے، یہ آپ کے اپنے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا کہ کہاں تنقید تفخیم کر رہی ہے اور جہاں کہاں تنقید محض ایک چیز کے وجود کو بیان کر رہی ہے. جی سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے آپ کی روحی صاحبہ کا. روحی صاحبہ پلیز اپنا سوال کیجیے. سر یہ جو لفظ ہے رجال، اسی کے بارے میں سوال ہے کہ بے شک اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں لگائی گئی، لیکن یہ جو پورا کانٹیکسٹ جس میں ان لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہ برجیوں پر ایک ہائر پلیس پر ان کو دے آر پلیسڈ، اور وہ جیسے وہ مانیٹر کر رہے ہیں اس پورے پروسیس کو، اور وہ پہچان رہے ہیں ان کے چہروں اور پیشانیوں سے ان کے اعمال کو کہ وہ دنیا میں کس قسم کے لوگ تھے، اور وہ جانتے ہیں، ان کو وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا پا لیا پھر اب. جیسے وہ جانتے ہیں کہ ان کو تنبیہ کی گئی تھی لیکن وہ اس پر پورے نہیں اترے، اور وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں کہ جو جنہوں نے اچھے اعمال کیے. تو یہ تو پھر بہت کوئی خاص لوگ ہیں، اور یہ یقیناً پھر کوئی نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی اپنی قوم کو پہچان کر اور اس پورے پروسیس کو جو کہ ان کی بخشش کا ہے اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کو کہ وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور ان کو دوبارہ سے ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہی ہوا نا جس کے لیے ہم آپ کو وارن کرتے آئے تھے اور آپ کو نشانیاں اس کو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں تو انبیاء تو لازماً اس میں شامل ہیں، لیکن وہ لوگ جو منذر بنتے ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو انذار کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں، تو یہ بھی ان سے آپ اگر الحاق کر دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ انبیاء کی ذمہ داری کو اس طرح انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ان کو بھی اس میں بریکٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ علماء اس امت کے جو صلحاء ہیں، جو علماء ہیں، جو انبیاء ہیں، یہ سارے وہ لوگ کہ جو اس پوزیشن میں تھے جنہوں نے اپنی قوموں کے بارے میں ان کو متنبع بھی کیا اور ان سے پوچھا بھی کہ دیکھو یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے. اور اب وہ ایک لحاظ سے اتمام حجت کی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کا انجام یہ ہوگا، اب آپ نے وہ مزہ چکھ لیا جس کا ہم نے آپ کو. تو یہ اس وجہ سے کلام اندر سے یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہاں کوئی ایکسٹراڈنری لوگ مراد ہیں، یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے کہ جن کے اعمال برابر ہیں. ان کے اعمال برابر ہیں، جی وہ لوگ تو نہیں ہو سکتے بے شک. ٹھیک ہے سر، بس یہی میں پوچھنا. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. طارق جاوید پلیز سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں، ڈفرینس آف اوپینینز تو خیر اپنی جگہ ہیں، تو اس کی اوور آل بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سمپل ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے نیک کام کرنے ہیں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، اور ہمارے لیے کیا لرننگ ہے اس میں؟ دیکھیے اگر آپ پرانی ہماری نشستوں میں شامل ہوتے رہے تو میں اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہاں پہ ایک مکالمہ جو سورہ اعراف میں جیسے ہو رہا ہے، سورہ اعراف کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ سورہ ہے، اس کے کچھ مخاطبین ہیں. ان مخاطبین کے لحاظ سے یہ سورہ اپنے آپ کو مرتب کر رہی ہے. یہاں پہ مشرکین جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. مشرکین وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز انہوں نے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جہنم میں جانا نہیں ہے، ان کے دیوی اور دیوتا ان کو بچا لیں گے. اور یہ جو لوگ ہیں مفلوق الحال جو ایک پیغمبر کے پیچھے اس وقت بھاگے پھر رہے ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اب ان پر اصل میں اتمام حجت کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تم یہ اس طرح سے بڑا آسانی سے آرگیومنٹ کر رہے ہو، آخرت میں تمہارا یہ معاملہ ہونا ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں چونکہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بایوگرافی ہے ایک لحاظ سے، یعنی ان کی زندگی کا جو وارننگ جو انہوں نے ایک لحاظ سے دی ہے ان اسپیچنگ مشن، اس کو وہ پورٹرے کرتی ہے. تو یہ اس پورٹریل کے اندر ایک وہ حصہ آتا ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو وارننگ دی، ان مشرکین کو وارننگ دی، اور وہ باز نہیں آئے. تو ان کو پھر بہت سارے طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آج آپ جس حال میں ہیں آپ نے ایسے رہنا نہیں ہے، الٹیمیٹلی یہ لوگ آپ کو ڈس اون کر دیں گے، الٹیمیٹلی یہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس کو اور بہت سارے اور طریقوں سے ان لوگوں کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے. ہمارے لیے اب کیا پیغام ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ دیکھیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید ایک بایوگرافیکل ہمیں ان کی ڈیٹیلز فراہم کرتا ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ اس کا پیغام ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ ایک ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ان اقوام کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھیں، جن کو آپ عاد، سمود، قوم لوط وغیرہ کہہ سکتے ہیں، وہ ڈے آف جی اکاؤنٹیبلٹی آیا اور وہ دنیا میں آیا۔ اب جو پوسٹ پروفیٹک پیریڈ ہے جہاں پہ انبیاء ابھی نہیں آئیں گے، تو ان کا جو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے ڈے آف ججمنٹ۔ تو یہ اس کی دلیل کے طور پہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو دنیا میں بعض لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی انبیاء کی قوموں کی، یہ مت سوچنا کہ آج اگر آپ 14ویں صدی میں 13ویں صدی میں بیٹھے ہیں تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اگر اس وقت آپ کی نہیں ہو رہی تو آئندہ نہیں ہوگی۔ کچھ انبیاء جی کی زندگی میں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی تھی، جن لوگوں کی ہو گئی جی تھی ان کی تو کنٹینیو رہے گی، جن کی نہیں ہوئی ہے ڈونٹ forget this, that it's not going to happen. It's going to happen. For that we'll create a separate day of judgment. So we created lesser days of judgment for those people, and now we're جی going to create a greater day of judgment for you. تو یہ اصل میں اوور آل جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پورے کا پورا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک موٹف ہے قرآن کا، یہ اس کے لائن میں آتی ہے چیز۔ لیکن جی جی جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو اصل چیز لرننگ کی ہے آپ لوگوں کے لیے جو ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے قرآن کے ٹیکسٹ کو کیسے اپروچ کرنا ہے۔ یعنی یہ جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ جی جی باریکیاں ہیں، یہ جی جی ہیں تو باریکیاں، لیکن ایز پیپل وڈ لائک ٹو لرن ہاؤ وی انٹرپریٹ، یہ ان کے لیے سٹلٹی ہے لینگویج کی کہ کیسے فرام ود ان دا ٹیکسٹ قرآن اپنے بارے میں کیا ایکسپلین کرتا ہے، اور آپ کو کتنا ضروری ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ کو آپ ریلائی کریں، کیونکہ قرآن اپنے بارے میں ہی کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے اور اپنی بات کو وہ خود ایکسپلین کرتا ہے۔ انسٹیڈ آف ریلائنگ آن ایکسٹرینسک ٹیکسٹ یو ہیو ٹو ریلائی آن دا قرآن جی اٹسیلف انٹرپریٹیشن۔ یہ ہے جس جی کو بار بار ہم جو اس وقت ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے، یہ اس سے واضح ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے یہ اسپیسیفک کر سکتے ہیں کہ اس وقت تو ذکر ہو رہا تھا مشرکین مکہ کا، تو آج جیسے ہے ہمارے خاص طور پہ پاک و ہند میں ہے کہ ایک بہت زیادہ ہے کلچر پیروں کا اور وہ اس کے مریدوں کا، تو ایک کانسیپٹ بڑا ہے کہ جی بس جی پیر ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو یہ پھر دیکھیے ایگزیکٹلی اسی دیکھیے وہ تو ایک اوور آل چیز ہے نا کہ انٹرسیشن یا جو شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن پہ جگہ جگہ زیر بحث ہے۔ یہاں شفاعت جی زیر جی بحث نہیں ہے، یعنی اچھا یہاں یہ بات زیر بحث یہاں پہ صرف یہ زیر بحث ہے کہ جن لوگوں کا آج آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو لوگ بالکل سڈی لوگ ہیں اچھا اور یہ کس کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ان کا سٹیٹس آخرت میں یہ ہونا ہے، اور اس وقت پھر آپ کے پاس کہنے کا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا آخر میں الفاظ کیا ہیں کہ ذرا ہم پہ پانی ڈالیے کہ آگ ہم پہ بجھائیں، الفاظ آخر میں یہ ہے نا کہ ہمیں ٹھنڈا کریں، وہ کہیں گے اس وقت یہ نوبت ہوگی، اب تو آپ بڑے اطراء کے کہہ رہے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس وہ پانی بھی میسر نہیں ہوگا جو اس آگ کو آپ پہ بجھائے گا۔ یہ مسلسل ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، اس وارننگ کی ڈپکشن ہے یہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ، ایکسلنٹ ایکسپلینیشن ڈاکٹر شہزاد سلیم، بہت شکریہ۔ جو اگلا سوال ہے عدیلہ کا، عدیلہ پلیز اپنا سوال کیجیے۔ تھینک یو سر۔ وعلیکم یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ اصحاب الاعراف کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، ادخلوا الجنت لا خوف والا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی تعریض ہے کہ اس میں تعریض نہیں ہے؟ نہیں، تعویذ تو بالکل نہیں ہے، تو یہ بالکل اسی طرح اس میں تو بلکہ ایک تحسین کی گئی ہے۔ جب آپ اصحاب الاعراف کی طرف سے اس کو لے گئے، میرا مطلب تعریض ڈائریکٹڈ ان کی طرف، مطلب جو دوزخ کے لوگ ہیں ایک طرح سے بہت سلائٹ کہہ سکتے ہیں، اصل میں تو ان کی تحسین ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے جب آپ تحسین کرتے ہیں کسی کی تو دوسرے کی تعریض یا دوسرے کی تفسیق ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح سے آپ ان کو بلیٹل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نتیجتاً تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹس ناٹ ڈائریکٹ آئی وڈ سے۔ اور سر ذرا سا یہ مجھے رجال والی چیز میں کنفیوژن ہو گئی ہے، یہ تفہیم شان کے لیے نکرہ آیا ہے، تو کہ دونوں انٹرپریٹیشنز میں یہ اسی طرح سے انہوں نے لیا ہے، راہی اسکول اور کلاسیکل دونوں میں یہ اسی طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے تفہیم شان کے لیے؟ جو تفسیر روایا کا اسکول ہے وہاں تو وہ رجال کے ورڈ کو بس آرڈنری ایک نکرہ لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے رجال چونکہ رجل کی جمع ہے، رجل کا مطلب ہے مرد، تو رجال کا مطلب ہوگا بہت سارے مرد، تو ان کی ترجمہ یہ ہوگا کہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ برجیوں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ مکالمہ کر بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ اور وہ پھر مزید کہتے ہیں کہ یہ مرد وہ ہیں کہ جو نہ جنت میں گئے ہیں نہ جنت میں بھی گئے ہیں، یہ ابھی امیدوار تو ہیں، ان لوگوں کے اعمال برابر ہیں، they are expecting that they would end up in paradise، لیکن ابھی یہ they are not yet at their destination، اور یہ ہیں مرد ہی۔ تو اس پہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برابر ہیں ان کے اعمال، تو صرف مرد تو نہیں ہوں گے نا جن کے اعمال برابر ہوں گے، بہت ساری خواتین بھی ایسی ہو سکتی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی آپ تخصیص کر لیں کہ ہاں مرد مراد ہیں؟ لہٰذا یہاں پہ محض یہ نکرہ نہیں آیا، یعنی نکرہ فار دا سیک آف نکرہ نہیں آیا،
بلکہ کسی اور مفہوم میں آنا چاہیے اس کو، اگر آپ نے وہ تو انٹرپریٹیشن لینی ہے۔ تنقید بغیر جو بطور تفخیم شان کی ہے، یہ تو ہے ہی اصل میں فرائی اسکول کی جو اپروچ ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ رجال کا جو ورڈ ہے، یہاں میگنیفیکیشن کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اٹ ایکچولی انکمپسز بوتھ جینڈرز۔ جب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ تو آدمی ہے، یہ آدمی ہے، اس میں اصل میں اگر میں کسی خاتون کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کروں، اگرچہ ہم اردو میں ایسے نہیں کرتے، لیکن وہاں مراد کوئی مرد نہیں ہوتا، یو انکلوڈ ایوری ون اور بوتھ جینڈرز۔ تو اس وجہ سے ان کی طرف سے یہ ہے کہ دیکھیے رجال کا جو ورڈ ہے، جیسے ابھی دیکھیے ہمارے پارٹیسپینٹ نے اشارہ بھی کیا، قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے نا سورہ نور میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت، یہ وہ زبردست لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع و شراء جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ عام لوگ مراد نہیں ہے، عام لوگ تو سکم ہو جائیں گے، یعنی وہ بھول جائیں گے نماز، جب بیع و شراء ہوگی ان کو یاد نہیں رہے گا۔ یہاں یہ کہا گیا سورہ نور میں کہ دیکھیے یہ دے آر ناٹ آرڈنری پیپل، دے آر ایکسٹرا آرڈنری پیپل، وہ ناٹ لیڈ اوے ان سچ سرکمسٹانس۔ تو جیسے وہاں پہ تنقید جو ہے وہ تفخیم کے لیے آئی ہے، بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی، اور اس کی بہت مثالیں آپ کو قرآن مجید میں ملے گی کہ جہاں پہ نکرہ آیا ہے، لیکن نکرہ کے اندر وہ ایک ایلیمنٹ آف ایمپلیٹیوڈ ہے۔ اردو زبان میں بھی ہے، انگریزی زبان میں بھی ہے۔ دیکھیے مجھے اب یہ وہ چیز یاد آ رہی ہے، شیکسپیئر میں ایک جگہ پہ وہ آپ لوگوں نے جنہوں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، جولیس سیزر ان کی ایک ڈرامہ ہے، تو مارک اینٹنی جو ہیں انہوں نے سیزر کو قتل کرنے میں کردار جو، یعنی ظاہر سیزر کی ایک فیونرل اوریشن ہے جو بڑی مشہور ہے، سیزر کو آپ کو پتہ ہے قتل کرنے میں کیشیس اور بروٹس سب شامل تھے، تو آخر میں مارک اینٹنی نے ایک سپیچ دی، اور جو بروٹس جو کہ بہت قریب تھے جو جولیس سیزر کے، جب انہوں نے بھی وہ تیشہ مارا، اسی سے وہ مشہور فریز دیکھ رہے ہیں نا، ایت تو بروتے یو ٹو بروٹس، تو اس میں انہوں نے بروٹس کے کریکٹر کو پورٹرے کیا ہے، اور پھر آخر میں کہا ہے کہ دس واز اے مین، یہ آدمی تھا۔ تو یہاں پہ اصل جب انگریزی زبان میں اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ ہے، دس از اے مین، ہی از سم ون، تو یہاں مراد اصل میں مین سے مراد کوئی ایسا نہیں کہ وہ آدمی ہے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی وہ ایک آدمی ہے، میں یہ خبر نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ آدمی ہے، وہ زبردست آدمی ہے۔ تو یہ اصل میں اس طرح سے نکرہ جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نکرہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کا ذوق یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ نکرہ صرف ایک کے لیے بولا جائے، کیونکہ جب تنقید ایک کے لیے آتی ہے نا، اٹ جسٹ ریپرزینٹس اے سنگل پرسن، یعنی وہاں پہ جیسے نکرہ جب اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو پلورلٹی ہے وہ سنگلیرٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، یا آپ یہ کہیں گے، تو یہ مقام اس سے بات کرتا ہے کہ میں یہ محض کہوں کہ بھئی یہ بندے ہیں، نہیں، یہاں مراد یہ بندے ہیں، ایسے یہ اسٹریس ہے وہاں پہ، تو یہ لوگ ہیں، یہ رجل ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، یہ ایسے کر کے بولا جاتا ہے۔ تو آپ اردو میں اس کی مثالیں، انگریزی میں اس میں مثالیں آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گی، صرف آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ دوسری انٹرپریٹیشن آپ خود محسوس کریں گی کہ فٹ نہیں بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کلیئر ہو گئی۔ اور اگر دوسری کلاسیکل انٹرپریٹیشن لی جائیں تو پھر الرجال آنا چاہیے تھا ادھر۔ وہاں پہ نہیں، وہ دیکھیے وہاں پہ جو بھی انٹرپریٹیشن لی جائے، وہاں رجال کا جو ورڈ ہے وہ الفاظ کو وہ عربی زبان سے لے نہیں رہے، وہ حدیث سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ رجال مراد، ان کے ہاں اس وقت رجال کی امپورٹنس نہیں ہے، یعنی وہ لنگوسٹکلی دیکھ ہی نہیں رہے اس کو، وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آ گئی ہے جس نے بتا دیا کہ رجال سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال برابر ہوں گے۔ دے آر ٹیکنگ اٹ، دے آر اوور سمپلیفائنگ اٹ، وہ لینگویج کے میں اتر نہیں رہے اس میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ اصحاب الاعراف کون ہیں، سئل عن النبی، حذیفہ کہتے ہیں نا کہ سئل عن النبی، تو انہوں نے کہا کہ جن کے حسنات اور سیئات برابر ہیں، تو بس وہاں بات ختم ہوگی، وہاں لنگوسٹکس تک پھر نوبت ہی نہیں آئے گی جاننے کی۔ وہاں یہ کہہ دیا کہ یہاں اصحاب سے مراد دیر آر پیپل آف پیراڈائز اور پیپل آف ہیل اور پیپل آف اعراف وٹ ایور، سو وہاں روایت نے بس طے کر دیا، whether it is accepting, the word is accepting that or not, that doesn't make any difference to them, because for them the riwayat is going to decide once and for all کہ یہ مطلب ہے اس کا۔ صحیح بالکل سمجھ میں آ گیا سر، کیونکہ ہم لوگ لفظوں کو دیکھتے ہیں نا، تو میں ان کی اس کو بھی لفظوں میں ہی پہل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی، نہیں ہو رہے، ان کی انٹرپریٹیشن وہی روایت سے رہی ہے، وہ ان کے لیے الفاظ کا اپنا مطلب سیکنڈری ہے۔ دیکھیے میں نے کسی موقع پہ ایکسپلین کیا تھا کہ امام شافعی جو اس کے امام یعنی اصل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالروایات آدمی ہیں جنہوں نے اس کو بتایا کہ کیسے حدیث قرآن سے ریلیٹ ہوتی ہے، وہ اصل میں امام شافعی ہیں۔ ان کی کتاب جو الرسالہ ہے وہ اصل میں اس کا موضوع یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں تعلق اور کیسے اس کو آپ نے تطبیق پیدا کرنی ہے۔ ابن کثیر ہوں یا ابن جریر ہوں، یہ تو مفسرین ہیں، انہوں نے تو ان کی بات کو آگے بڑھایا ہے، ورنہ اصل میں امام شافعی ہیں جنہوں نے اس بات کو کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے
کہ روایت جب کوئی چیز ایکسپلین کر دے گی، اگر وہ روایت صحیح ثابت ہے، اس کے بعد پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاید ہماری اپنے کوئی قصور فہم ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی سکہ آدمی کوئی بات بیان کرے گا تو پھر دیٹ از الٹیمیٹ. اور اسی پر انہوں نے مثالیں دی اپنی کتاب میں بتایا کہ دیکھیے تخصیص جو پیدا ہوتی ہے بعض دفعہ وہ ہم ہیومن بینگز وی آر ناٹ ایبل ٹو گراسپ دیٹ، وہ قرآن ہی کلیریفائی کرتا ہے. اور قرآن کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ وحی خفی کا وہ روایت ہے، اور قرآن وحی جلی ہے، اور وحی خفی کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ ایک بات کہہ رہی ہے تو وحی جلی کے خلاف ہوگی، وہ بالکل ایک ہوگی. یہ ہمارا قصور فہم ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھ رہے، لہٰذا الفاظ وہاں امپورٹنٹ رہتے ہی نہیں ہیں، وہاں اصل چیز ایکسپلینیشن ہے. تو آپ دیکھیے اتنا جوہری فرق ہے، یعنی یہ اتنا اسٹارک کانٹراسٹ ہے دونوں اپروچز میں کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ ہے، the two cannot meet. اگلا ایک سوال چھوٹا سا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا تعوذ سے مراد پناہ مانگنا ہے؟ تعوذ نہیں، تعوذ لفظ ہے، یہ تعوذ کا ورڈ ہے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں طلب کرنا، جی یہی مراد ہے، لیکن لفظ تعوذ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک تھوڑا سا لمبا سوال ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، انگلش میں ہے. All of the Urdu translations of Quran by their nature are prose, but when we listen to Quran, recitation it has aesthetics of language and includes poetic melody. And I read a hadith where he encouraged and recommended using talents and aesthetics of voice to recite Quran. So the question is, why is nobody able to recreate the poetic melody in Urdu translation while we have such excellence in Naat and Kalam recitation? اس کا تعلق تو دیکھیے انٹرپریٹرز سے ہے، یعنی نعت اور کلام کی جو ریسیٹیشن ہے، اس کے اندر جو میلڈی ہے، اس پہ جو میوزک ہے، اس میں تو وہ لکھنے والا خود اس کا آتھر ہے. قرآن مجید میں تو آپ جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی اصل سے نکل گیا. یہ نعت کی مثال بھی اگر آپ نے لینی ہے تو نعت کا آپ ترجمہ کریں گے تو وہ اوریجنل نعت میں وہ میلڈی تو نہیں رہے گی. جب کوئی چیز اوریجنل میں ہوتی ہے تو وہ میلڈی اس پہ رہتی ہے. قرآن کے اندر کے ٹیکسٹ کے اندر ایگزیکٹلی میلڈی پائی جاتی ہے، اس کی کیڈنسز ہیں، اس میں رائم ہے، اس پہ ردن ہے. لیکن ترجمہ تو انلیس کا ترجمہ منظوم ترجمہ ہو، جو کہ ظاہر ہے آسان نہیں ہوتا، تو یہ تو شکایت تب ہو نا کہ کیونکہ ترجمہ پہ نثر بن جاتا ہے قرآن کا. تو نعت ہو یا باقی جتنی بھی کمپوزیشنز ہیں وہ آپ ان کو اوریجنل دیکھ رہے ہیں، آپ ان کا ترجمہ تو نہیں دیکھ رہے. تو اگر آپ نے کمپیئر ہی کرنا ہے، اگر صحیح ادما بہت ہی روڈیمنٹری کمپیریزن ہے، تو قرآن کے ٹیکسٹ کو کمپیئر کیجئے نہ کہ ترجمے کو ود دس اوریجنل نعت، کیونکہ وہ ہیں اصل چیز. اگر آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹیکسٹ کے اندر ایگزیکٹلی وہ میلڈی موجود ہے. وہ ترجمہ جو آپ کرتے ہیں تو وہ پھر نثر میں کنورٹ کر دیتی ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے سنبل احمد کا. سنبل پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں سکہ صحابی، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سکہ کا مطلب ہوتا ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی. صحابی نہیں میں نے کہا راوی، سکہ راوی. اوکے. راوی کا مطلب ہے روایت کرنے والا، سکہ کا مطلب ہے ریلائبل. تھینک یو. بہت شکریہ سر. آخری سوال ہے موسٹ لائکلی ان دا چیٹ گروپ، بہت ہی ایک جنرل سا سوال ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ is there any proof that Quran is a divine book? Number one. Number two, how do we came to know that Quran is the divine book? Why is the name of the author not given? And if we have to introduce it to the atheist, how can we say that it's a divine book? دیکھیں قرآن مجید نے اپنی ڈیوینٹی کے بارے میں خود کلام کر کے بتایا ہے کہ وائی از اٹ اے بک آف گاڈ. ایک جگہ پہ کہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی انسانی کلام ہے اٹ از fraught with inconsistencies and discrepancies and contradictions. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لو کان من عند اللہ من غیر عند اللہ، یعنی اگر وہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس کے اندر بہت سارا تضاد پیدا پاتے. تو انسانی کلام میں خدائی کلام کا جو فرق ہے اس نے ایک لفظ میں اس طرح سے بیان کر دیا کہ قرآن میں آپ کوئی بھی تضاد آپ تلاش نہیں کر سکتے. ایک کنسسٹنسی ہے. 22 سال کے اندر اگر آپ کوئی انسان سے کہیں کہ وہ کلام کرے تو اس کے اندر ایسے ارتقا ہوگا یا ایسے ہوگا، ایک چیز کو مانے گا، ایک چیز کو پھر چھوڑ دے گا، ایک نئی رائے اس کے سامنے آئے گی، پھر ایک نئی رائے کو لے لے گا. آپ دنیا میں اعلیٰ ترین کلام کی مثال لے لیں، آپ آئنسٹائن کو دیکھ لیجئے اگر آپ نے سائنس میں دیکھنا ہے، آپ ادب میں اگر آپ نے جانا ہے آپ شیکسپیئر کو دیکھ لیجئے، آپ ملٹن کو دیکھ لیجئے، آپ ورڈزورتھ کو دیکھ لیجئے، تو ان کو آپ نظر آئے گا کہ ہر جگہ پہ ارتقا ہوا ہے. قرآن مجید وہ واحد چیز ہے جو ارتقا اس کا ڈے ون سے جو تھا وہ اسی جگہ پہ ہے. پھر لوگوں کے کلام میں جیسے قرآن نے بتایا کہ تضاد ہوتا ہے، آپ ایک چیز کو مان رہے ہوتے ہیں
10 साल के बाद वो कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाता है, आप एक नई चीज़ को मानते हैं। तो ह्यूमन जो वर्ड्स हैं या ह्यूमन डिस्कोर्सेज हैं या इंसानी कलाम है, दैट इज फ्रॉट विद दीज इनकंसिस्टेंसीज एंड इट्स ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ एवोल्यूशन। कुरान जो है वो अपने आप को इस जगह पे कहता है कि वो नहीं है। रह गई ये बात कि आपने एथियस्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं बहुत दफ़ा ये समझा चुका हूँ। देखिए, एथियस्ट एक तरह के नहीं होते, बहुत सारा इनकी किस्में हैं। ज़िंदगी गुजर गई इन्हीं लोगों से गुफ्तगू करते हुए अंदाज़ा ये होता है कि ये दे आर नॉट अ वन टाइप। तो पहले तो आप ये जज करें कि जो एथियस्ट हैं वो, आप किसी स्पेसिफिक एथियस्ट की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ फंसा हुआ है। अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो दुनिया के ज़ाहिर है कि कोई नई बात तो है नहीं। एथियज़्म जो है वो डेवलप हो रहा होता है दुनिया के अंदर। जो बहुत बड़ा इसकी कॉज है, इट्स नॉट the existence of evil in this world is inexplicable. One of the very big causes of atheism is this कि हम ऐसे खुदा को कैसे मान सकते हैं कि जब जो अपने आप को मर्सीफुल कहता है और दुनिया में मर्सी नजर ही नहीं आती। ये नहीं, एक आपको मैंने मोटी मिसाल दी, बहुत सारी और मिसालें हैं। तो देखना चाहिए कि जो एथियस्ट से आपने बात करनी है वो किस कॉन्सेप्ट में है, यानी वो बैकग्राउंड क्या है, तो फिर उसको आप उसके लिहाज से आप बताएंगे। और अक्सर और बेशतर होता है कि वो जो एथियस्ट होते हैं उनको अगर आप समझा दें कि भाई ये दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, तो वो उनके जो एतराज़ात हैं वो ये तो नहीं कि वो मान लेंगे, लेकिन वो फिर उस तरह से एतराज़ नहीं करते, इसलिए उनको पता है कि एक देयर इज एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। सो इट डिपेंड्स हु यू आर एंड हु यू आर स्पीकिंग टू। लेकिन आपको, जैसे मैंने कहा, पहले सवाल का जवाब यही है कि कुरान मजीद इज द ओनली बुक which has no evolution in it, it has no discrepancy, it has no contradiction, which is against in stark contradiction with human discourses and human books, जहाँ पे एवोल्यूशन भी है, जहाँ पे डिस्क्रेपेंसीज भी हैं जो पॉइंट आउट भी होती रहती हैं, और इंसानी कलाम जो है इससे पाक नहीं है। और बस मैं इतना आपको सिर्फ बताता चलूँ कि आप यहाँ पे जो हम गुफ्तगू करते हैं ये एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कुरान को सीरियसली और डेप्थ से समझना चाहें। कुरान मजीद की देखिए 2 रीडिंग्स होती हैं, एक है सादा तर्जुमे की रीडिंग, उसमें जो हम तनकीद इस वक्त कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी ये तो सिर्फ अगर आपने लैंग्वेज को समझना हो, उसकी फिनेस की तरफ जाना हो, जो सीरियस स्टूडेंट्स और एडवांस स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए क्लास है। लिहाजा अगर कोई ये महसूस करे कि भाई ये बहुत निटी ग्रिटी हैं, तो एक्चुअली वो समझे कि वो उसका मुखातिब नहीं है। दिस इज मेंट फॉर पीपल हु वुड लाइक टू गो डीपर इनटू द कुरान। बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल आ गया समीना का। समीना, प्लीज अपना सवाल कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक बट आई डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। तो ये रमजान में a friend of mine called me from America and said that there's this girl who's called me saying that her mother is got cancer and she needs to some treatment. Can you please help? So I got in touch with those people and they said she needed injections every 3 weeks. 1.25 lakh रुपए का एक injection था. I managed to get things together और उसके 4-5 injection लगवा चुकी हूँ. But what happened consequently after 1-2 injections के बाद I started receiving endless phone calls from other people saying मेरी माँ को भी कैंसर है, फिर किसी और का कि मेरा 1.5 लाख कर्जा है मुझे देना है, एक और का मेरा 8 लाख कर्जा है मुझे देना, and these people kept pestering me day and night. So I don't know whether the cases are genuine. I don't know them at all. And I'm just wondering is this a chain that started and I don't know how to deal with it. I want to know how do I deal with this situation? मुश्किल है सवाल। देखिए, इसमें तो आपको जहां आप किसी केस को, जब आप ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो, सबसे अच्छा तो ये होता है कि इन्वेस्टिगेट करवाएं। और अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ दिक्कत है या जो केस इन पॉइंट है वो मुल्क से बाहर है या शहर से बाहर है जहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, आप पोलाइटली माजरत भी कर सकते हैं। यानी इसी इसमें बेहतर ये होता है कि जो केसेस हैं उनकी आप एक प्रायोरिटी लिस्ट भी बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई नेटवर्क ऐसा है कि जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप वो भी करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि जब तक आपको सही मालूमात ना हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि जो जेन्युइन केसेस नहीं होते, और वो जब ये देखते हैं कि कोई खातून बहुत चैरिटी कर रही है तो वो द न्यूज़ गेट्स आउट और फिर वो ज़ाहिर है पेस्टर करते हैं। सो इस वजह से ये तो एक आपको खुद एक अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी प्रायोरिटी कि अनलेस यू आर एबल टू इन्वेस्टिगेट समवन, आप आई डोंट थिंक यू शुड स्पेंड सो मच मनी। जहाँ अमाउंट कम हो चले वहाँ अगर आगे पीछे कुछ हो भी जाए तो दैट्स समथिंग, लेकिन व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ हैंडसम अमाउंट तो फिर बेहतर होता है कि यू शुड डू इट आफ्टर प्रॉपर इवैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन। अगर आपका नेटवर्क नहीं है इवैल्यूएशन का,
آپ پولائٹلی معذرت کر سکتی ہیں. ایک سوال ہے چیٹ گروپ فیس بک سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکل لٹریچر کے مطابق 3 کیٹیگریز ہیں، جنت، دوزخ اور اصحاب الاعراف، اور فراہی صاحب کے مطابق صرف 2 کیٹیگریز ہیں، ایک دوزخ والے اور دوسرے اعراف والے. Is this true؟ پلیز بتائیے. نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو دونوں گروپس ہیں وہ الٹیمیٹلی تو یہ کہیں گے نا کہ جو اصحاب الاعراف والے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. تو الٹیمیٹلی جو فرائی اسکالر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں یہ آلریڈی ان کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، جنت میں جانے سے پہلے ان کو یہ ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنت ہی کے لوگ ہیں. صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال برابر تھے، لیکن اعمال برابر ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا کہ بھئی اگر برابر ہے تو بخشنا ہی چاہیے ان کو. تو الٹیمیٹلی دونوں کی ڈیسٹینیشن تو جنت ہی ہے. اس وجہ سے یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ تو ایک آربیٹری سی چیز ہے. یہ کہنا کہ بھئی 3 طرح کے لوگ ہیں، نہیں، لوگ تو 2 طرح کے ہی ہیں، they'll end up in hell or in heaven. لیکن یہ جو درمیان کے جو لوگ ہیں یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے جو بتایا گیا ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ ٹیمپرری فیز ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کے اعمال برابر ہیں، ایک یہ کہتا ہے یہ ٹیمپرری فیز اصل میں انہی اہل جنت کا ہے جن کو وہاں جانے سے پہلے یہ سارے کا سارا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے. اس وجہ سے کیٹیگریز 2 ہی ہیں. بہت شکریہ سر. یقیناً ایک بہت مشکل ٹاپک تھا ہمارے لیے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اب سوال ختم ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی.